نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أرنا حقا حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه بسم الله الرحمن الرحيم۔ پیاری ساتھیوں، آج جو ہمارا پروگرام ہے، میرا نام ساجدہ خلیل ہے۔ اس پروگرام کی میزبانی کے فرائض میں سر انجام دوں گی۔ تو آج ہمارا پروگرام فلاح خاندان سیریز کے عنوان سے جو دروس ہیں تو ان کی ہی ایک کڑی ہے۔ تو میں اپنی بہن فاطمہ چشتی کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ تلاوت کریں۔ جی فاطمہ چشتی بہن۔ جی تلاوت کے لیے فاطمہ چشتی فاطمہ بہن۔ ابھی تو نظر آ رہی تھی، میرے خیال ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی ہیں، آ گئی ہیں فاطمہ انشاءاللہ۔ جی فاطمہ آپ تلاوت سٹارٹ کر دیجیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ کسی متنفس پر اس کی مقدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال اسی پر ہے۔ ایمان لانے والو تم یوں دعا کیا کرو، اے ہمارے رب ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ جی اب ہم اسی پروگرام کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ تو اس پروگرام میں جو فلاح خاندان سیریز ہے، آج کا جو عنوان ہے وہ ہے اسکرین اسمارٹ بچے، کیا ایسا بھی ممکن ہے؟ جی آج کے اس دور میں سب ممکن ہے، لیکن اس کا مثبت اور منفی استعمال ہمیں دیکھنا ہے۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب جس کا بچوں پر خاطر خواہ اثر پڑتا ہے۔ سوشل میڈیا دو دھاری تلوار ہے، اس کے فوائد بھی ہیں اور نقصانات بھی۔
डिजिटल मीडिया का दानिशमंदाना इस्तेमाल आपके खानदान, इक़दार, बच्चों की नशोनुमा और तरबियत पर मस्बत असरात डाल सकता है। माहिरीन का ख्याल है कि अगर डिजिटल मीडिया का सोच समझकर मंसूबाबंदी से इस्तेमाल किया जाए तो इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। सोशल मीडिया इत्तलात का तेज़ तरीन ज़रिया है। क्या हम सोच सकते हैं कि कुछ साल पीछे जब हम चले जाएँ, तो हम अपनों से कोसों दूर बैठे इस तरह एक-दूसरे को देखकर बात कर सकते थे? लेकिन आज के दौर में ये सब मुमकिन है और इसी मीडिया के बहुत सारे मनफ़ी असरात भी हैं और इसमें जो बहुत ज़्यादा है, वो बच्चों में पुरतशद्दुद वाक़यात जो हैं, वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अभी कुछ दिनों की बात है कि जिस तरह बच्चे गेम में शूट करते हैं और लोग उठ के चल पड़ते हैं, तो इसी तरह ही एक बच्चे ने अपनी फैमिली के तमाम बच्चों को और अपनी वालदा को शूट कर दिया कि वो थोड़ी देर के बाद उठकर बैठ जाएँगे। लेकिन वो तमाम के तमाम ज़िंदगी की बाज़ी हार गए और बहुत सारे लोगों ने टिकटॉक बनाते हुए अपनी ज़िंदगी की बाज़ी हार दी और ये इसके बेशुमार मनफ़ी नुकसानात हैं। तो अब इस जो उन्वान है और ये जो इसको आगे बढ़ाने के लिए, इस पर बात रखने के लिए हमारे साथ मेरी 2 बहनें उज़्मा आसिम और रिबा सलमान हैं। तो मैं उनको दावत देती हूँ कि अपनी बात रखें। उज़्मा आसिम और रिबा सलमान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हमारी जो यंग जनरेशन है, जो जितनी भी टेक्नोलॉजी का भी जिक्र किया बहन ने, उन तमाम टेक्नोलॉजी को बहुत तेजी के साथ अपनाती चली जा रही है। एक कंज्यूमर रिसर्च आई थी जिसमें ये डाटा इकट्ठा किया गया कि किसी भी टेक्नोलॉजी को जब वो आती है तो 50 मिलियन लोगों में पेनिट्रेट करने के लिए कितना अरसा दरकार होता है। तो उस डाटा के मुताबिक जो रिजल्ट आए वो मैं आपके सामने रखती हूँ कि जब रेडियो आया था तो उस वक्त तकरीबन 38 इयर्स लगे थे उसको पेनिट्रेट करने में, और जब टीवी आया तो 13 साल, और जब सेल फोन आ गया तो उसको 12 साल लगे। और उसके बाद आप देखिए कि कितनी तेजी के साथ चीजें फिर पेनिट्रेट की हैं जब सेल फोन के आने के बाद, कि इंटरनेट 4 साल के अंदर, और फेसबुक 2 साल के अंदर, यूट्यूब 1 साल के अंदर, और जब एंग्री बर्ड आया तो उसको सिर्फ 35 दिन लगे कि वो 50 मिलियन लोगों में चला गया। और फिर जब पोकेमॉन गो आया तो सारे रिकॉर्ड टूट गए, यानी वो 19 दिन के अंदर इतने लोगों में इन्फ्यूज कर गया। तो हिस्टोरिकली तो ये होता था कि जो अडल्ट होते थे, जो कमा रहे होते थे, सिर्फ उन्हीं के इस्तेमाल में टेक्नोलॉजी होती थी। लेकिन जो रिसेंट जो टेक्नोलॉजी की जितनी भी एडवांसेस की जा रही हैं, जो आ रही हैं मार्केट में, वो सारी जो हमारी यंग जनरेशन है उनके लिए की जा रही हैं। तो हमारा भी आज का टॉपिक है कि स्क्रीन स्मार्ट बच्चे। तो ये जो हमारे बच्चे हैं, यही जो स्क्रीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, मीडिया का और टेक्नोलॉजी का, और अपने आप को आने वाले वक्त के लिए तैयार भी कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपस में ऐसे इंटरवोवन। तो मैं अब चलती हूँ अपनी रिभा बहन की तरफ ताकि वो हमें बताएं कि जो हम मीडिया का नाम लेते हैं तो मीडिया में क्या क्या चीजें शामिल हैं, और जो स्क्रीन टाइम है इसकी हमारे पास क्या गाइडलाइंस मौजूद है। जी बिल्कुल, जैसे आपने अभी बताया कि ये सारी जो टेक्नोलॉजी है ये कितनी तेजी से पेनिट्रेट करती है, तो सबसे पहले तो हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि हम इस बात को समझे कि मीडिया की एक्चुअली डेफिनेशन क्या है, और फिर उसी लिहाज से हम उसके लिए अपना रद्द अमल तय कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज ये है कि जो मीडिया है वो कोई भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है, लेकिन आप इसमें इसकी डेफिनेशन में एक इम्पॉर्टेंट चीज नोटिस करें कि इसमें लिखा हुआ है कि वो कम्युनिकेशन जो रीच करे और इन्फ्लुएंस करे लोगों को वाइडली। तो अब इस चीज को, इस डेफिनेशन को पढ़ के कम से कम हमें इस चीज का सुकून जरूर हो गया होगा कि ऐसी तमाम चीजें जो हमारे बच्चों को इन्फ्लुएंस कर रही हैं और हमें इन्फ्लुएंस कर रही हैं, उनका असल मकसद ही ये है, और वो ही मीडिया को इनकम्पैस करती हैं। तो इसमें दो तरीके के मीडिया आ जाते हैं। सबसे पहले है हमारे पास ट्रेडिशनल मीडिया, जो कि हम बहुत सालों से देख रहे हैं, जिसमें टेलीविजन है, रेडियो है, मूवीज है, न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, किताबें हैं, जो हम तकरीबन अब भूल ही गए हैं कि मीडिया का हिस्सा है, और साइंस हैं, बिलबोर्ड्स हैं। ये तमाम ट्रेडिशनल मीडिया था जो हम काफी सालों से जिससे एक्सपोज थे। अब बहुत जल्दी और बहुत तेजी से बदलाव आने वाला एक न्यू मीडिया है, जिसके अंदर हम नई नई एप्स हैं, वेबसाइट्स हैं, पॉडकास्ट हैं, स्मार्टफोन्स हैं, वीडियो स्ट्रीमिंग है,
ई बुक्स हैं, ब्लॉग्स हैं, विकिपीडिया है और सोशल मीडिया है जिसमें सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स हैं, जिसमें आई एम श्योर कि जो माएँ यहाँ पर बैठी हुई हैं उन सब के जहन में इस चार्ट को देख के कोई ना कोई एक चीज जरूर जहन में आई होगी कि आज मुझे इस मसले का हल या इस चीज से निपट के जाना है, क्योंकि हर घर में आई एम श्योर कि हर घर में एक डिफरेंट सिचुएशन है और हर घर का एक अलग मसला है। तो इसलिए हम जो है वो बात को इस तरह लेके चलेंगे कि चूंकि हम इस पूरे मीडिया के इस पूरे नेटवर्क से घिरे हुए हैं और हर घर में एक डिफरेंट सिचुएशन है, हर घर में डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चे हैं, तो हम कोशिश करेंगे अपनी गुफ्तगू को एज वाइज लेके चलें। तो हम स्टार्ट करें फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जो कि बच्चे हैं जो 18 महीने से कम हैं। और ये गाइडलाइंस जो मैं आपको अभी स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, ये कोई गाइडलाइंस को मुसलमानों की गाइडलाइंस नहीं है या कोई इसमें दीन का अमल दखल नहीं है, ये अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है जिसने रिसर्च बेस्ड गाइडलाइंस हैं। एक तो सबसे पहली चीज ये समझ लीजिए कि बहुत सारी गाइडलाइंस जो अभी बन रही हैं उसमें थोड़ी सी लैक ऑफ रिसर्च ये है कि वो बच्चे जो कि स्क्रीन से एक्सपोज हो रहे हैं वो बड़े होकर किस तरह के एडल्ट्स बनते हैं, या फिर वो 50 साल की उम्र में कैसे हैं, वो 40 साल की उम्र में कैसे हैं, वो 30 साल की उम्र में, वो चीज का अंदाजा अभी लगाना और ऐसी रिसर्चेस का होना इस वक्त तकरीबन नामुमकिन है। तो ये रिसर्चेस भी मेरा ख्याल है दीन का वही चीज यूज कर रही हैं, जो कि जिसे कहते हैं कि मियाना रवि आप इख्तियार करें कि आप बहुत ज्यादा भी उसको ओवरवेलम ना हो जाएं उस चीज से और बिल्कुल कट डाउन भी ना कर दें कि उसके जो बेनिफिट्स हैं आप उससे ही रह जाएं। लेकिन जो छोटे बच्चों पर रिसर्चेस हैं और वो काफी स्ट्रॉन्ग रिसर्चेस हैं जिसमें ये चीज सामने आई है कि जो बच्चे 18 महीने से कम हैं उनको बिल्कुल आप स्क्रीन या कोई भी सॉर्ट ऑफ मीडिया से उनको एक्सपोज ना करें। सिवाय उसमें यह है कि अगर वो वीडियो चैटिंग करते हैं अपने नाना नानी दादा दादी के साथ, जो कि ऑफ कोर्स हमारे इस वक्त पैंडेमिक से हम गुजर रहे हैं और इस वक्त की एक नीड ही है, तो उसकी अवॉइडेंस हम मुश्किल है करना, तो इसलिए वो हम अवॉइड फिर भी नहीं कर सकते। लेकिन ये कि 18 महीने से कम बच्चे जो हैं वो कम से कम डिजिटल मीडिया से एक्सपोज ना हो। और ये रिसर्चेस इसी तरह बिल्कुल डिवाइस की गई हैं कि एक बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए गए, उनको स्क्रीन पे दिखाया गया कि कोई टॉय छुपाया गया है और फिर उनसे असली उस रूम में लेके गए और वो उस चीज को डिफरेंशिएट ही नहीं कर सके कि वो टॉय कहाँ छुपाया गया था जो उनको स्क्रीन पर ऑलरेडी दिखा दिया गया था। तो ये चीज बिल्कुल आप आराम से इस चीज पे हम वो हो सकते हैं कि 18 महीने से पहले बच्चों को कोई डिजिटल मीडिया नहीं देना है। फिर 18 मंथ से 2 इयर्स के ऊपर आ जाते हैं, उसमें हमें लिमिटेड स्क्रीन टाइम करना है और चूज करनी है हाई क्वालिटी ऑफ प्रोग्राम्स, जो कि अभी हम आगे जाके इनकी बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप तीसरी पॉइंट देख रहे होंगे वो है वॉच विद देम, दैट इज को व्यूइंग। ये 18 महीने से 2 साल के बच्चों के लिए। उसके बाद 2 साल से 5 साल की उम्र में बच्चों पर ये रिसर्चेस हो चुकी हैं कि एक रिसर्च हुई जिसमें तकरीबन 2 से 3 हजार बच्चों के ऊपर ये रिसर्च की गई कि उनको एक एपिसोड ऑफ कार्टून्स दिखाई गई और कुछ बच्चों को नहीं दिखाई गई। तो वो बच्चे जिनके अंदर वो वाला कार्टून दिखाया गया था उनके अंदर सिंपैथी और एम्पैथी और कुछ इमोशंस ज्यादा बेहतर थे। तो इसलिए ये भी बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि आप कंप्लीटली अपने बच्चों को डिवॉइड कर दे ऑफ एनीथिंग, लेकिन हाई क्वालिटी कंटेंट हो, आप उनके साथ बैठकर देख रहे हो और वो लिमिटेड हो टू 1 आवर पर डे, जो कि 2 से 5 साल के बच्चों की लिमिट है। और फिर उसके बाद हम आ जाते हैं कि 6 साल से ऊपर जो बच्चे हैं उनके साथ आपको क्या करना है, उनके साथ आपको कंसिस्टेंट लिमिट सेट करनी है जो कि आपके अपने घर के आपकी अपनी सिचुएशन के लिहाज से, बिकॉज आई एम श्योर इस वक्त जितने लोग मुझे सुन रहे हैं उनकी ऑलमोस्ट एक वो डिफरेंट सिचुएशन में बैठे हुए हैं। कोई न्यूक्लियर फैमिली में है, कोई जॉइंट फैमिली सिस्टम में है, किसी के ऊपर अपने बूढ़ों की जिम्मेदारी है, कुछ माएँ हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं। तो आई एम श्योर एवरीबडी सिचुएशन इज कम्प्लीटली डिफरेंट, लेकिन ये है कि जो असल चीज है वो ये आपको रखनी है कि आपको अपनी लिमिट्स को कंसिस्टेंट रखना है और आपको प्लान्स बनाने हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज जो ये है कि हम अपनी गाइडलाइंस से अपने स्टिक रहें और अब कोशिश ये करें कि जो ये गाइडलाइंस हैं इनको हम अपने जहन में रखें और इसी लिहाज से अपनी चीजों को तरतीब दें। लेकिन आप
جی بالکل, میں نے بس آئیڈیل سچویشن اس لیے رکھ دی کہ ہم وہ ہمارے لیے ایک سیٹ پوائنٹ ہو, ایک ٹارگیٹ ہو, لیکن آف کورس آئی ایم شیور اس وقت سچویشن بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے. تو اس میں سب سے پہلی چیز جو ہمارے پاس کرنے کی ہے وہ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنا اسکرین ٹائم یوزیج کو خود ایویلویٹ کرنا ہے. جو ماں باپ ہیں وہ سب سے بڑے رول ماڈلز ہیں, اور اگر بچے ان کو گھر پر اسکرین ٹائم زیادہ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ اس کو کاپی ہی کریں گے. تو سب سے پہلی چیز جو میں ریکمینڈ کروں گی وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے موبائل کی سیٹنگز میں جائیں تو آپ اپنے اسکرین ٹائم کی مانیٹرنگ کو ضرور آن رکھیں اور اس کو ضرور دیکھیں کہ آپ کتنا اسکرین ٹائم یوز کر رہے ہیں. یہ فیچر اینڈرائڈ اور ایپل کے یوزرز دونوں کے پاس موجود ہوتی ہے. کچھ ایسی ایپس بھی آتی ہیں اور اب جو نئے فونز آ رہے ہیں ان میں سیٹنگز میں ہی یہ چیز موجود ہوتی ہے. تو جو آپ کا اسکرین ٹائم ہے اس کے اندر آپ کو یہ بھی وہ ایپ بتا دیتی ہے کہ آپ نے انٹرٹینمنٹ پہ کتنا ٹائم اسپینڈ کیا ہے. اور اگر آپ کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں یا ایون فار این ایگزامپل اگر کوئی آپ ایپ جیسے تفہیم القرآن کی ایپ ہے اگر آپ وہ ریڈ کر رہے ہیں تو وہ اس کو ایجوکیشن کے اندر خود ہی پلیس کر دیتا ہے. تو آپ اپنا اسکرین ٹائم کو ضرور مانیٹر کریں کہ آپ کیا رول ماڈل بچوں کے لیے سیٹ کر رہے ہیں. دوسری چیز جو میں یہ کہوں گی کہ فیملی میڈیا یوز پلان ہے, جس کے اندر آپ بچوں کو, یہ ایک ویب سائٹ ہے جو امریکن اکیڈمی آف پیڈیاٹرکس کی ویب سائٹ ہے, نیچے اس کا لنک دیا ہوا ہے. اس کے اندر آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کا میڈیا ٹائم کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک پلان کو سیٹ کر سکتے ہیں. اس کے اندر آپ کے بچوں کی ایج بھی ڈل جائے گی, ان کے نام ڈلیں گے, اور پھر آپ یہ پورا انٹرفیس میں نے شو کر دیا ہے کہ آپ اس طرح بچوں کے ساتھ بیٹھ کر پلان کریں اور اس کے اندر آپ رولز اپنے بچوں کے ساتھ سیٹ کریں. اور اگر آپ کو پیرنٹل کنٹرولز استعمال کرنا نہیں آتے, ویسے تو آپ بہت سارے فونز کے اوپر پیرنٹل کنٹرولز آ گئے ہیں جن کی گائیڈ لائنز یوٹیوب پر موجود ہوتی ہیں, لیکن جو سمپلسٹ پیرنٹل کنٹرول استعمال جو سب ماؤں کو آئی ایم شیور آتا ہوگا وہ الارم ہے. تو اگر آپ کے بچے اسکرین ٹائمز لیتے ہیں, جو چھوٹے بچوں کی ابھی بات ہو رہی ہے, تو ان کو ضرور آپ الارم ان کے ساتھ یہ شیئر کریں کہ ٹھیک ہے آپ اگر 1 گھنٹہ دیکھیں گے یا آپ 1 گھنٹہ 15 منٹ دیکھیں گے تو یہ الارم جب رنگ کر جائے گا تو پھر آپ کو اس کو بند کرنا ہوگا. اور اب تو بچوں کو اس چیز پہ بھی بہت مزہ آتا ہے کہ وہ سری سے یا پھر اوکے گوگل سے خود بات کر کے الارم کو سیٹ کریں اور ان سے بولیں کہ ٹھیک ہے آپ اتنا الارم سیٹ کریں اور پھر اس کے بعد ہماری اسکرینز بند ہو جائیں گی. یا پھر یہ ایگزامپلس دی ہیں جو اس میڈیا پلان کا پارٹ ہیں, جو کہ میں نے جس کی ویب سائٹ کا لنک یہ آپ کو شیئر کیا تھا. تو یہ ویب سائٹ پہ آپ رولز بھی سیٹ کر سکتے ہیں کہ ہم فیملی میل ٹائمز پر نہیں کھولیں گے اسکرینز, یا آؤٹنگز پر نہیں کھولیں گے, اور یا پھر ہماری اسکرینز جو ہیں وہ گھر میں سونے سے 30 منٹ یا 60 منٹ پہلے بند کر دی جائیں گی. اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ بچوں کو اسکرین ٹائم ایز اے پیسیفائر یا بیبی سٹر کے طور پر نہیں دیں. یاد رکھیے کہ یہ جو اسکرین ٹائم ہے اٹس اے ٹول, اور ٹول سے جیسی میں ٹول بولا ہے تو آئی ایم شیور آپ کے ذہن میں آنے چاہیے یہ سارے اوزار جن کی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے. اور یہ بات یاد رکھیے کہ آپ اپنے بچوں کو کبھی بھی ان اوزاروں کے ساتھ اکیلا نہیں چھوڑیں گے جب تک ان کو یہ چیز استعمال کرنا نہیں آ جائے. آپ کبھی بھی اپنے بچے کو ایک چھری کے ساتھ نہیں چھوڑیں گے جب تک آپ یہ شور نہ ہو کہ اس بچے کو وہ چھری استعمال کرنا آتی ہے یا نہیں. تو لہٰذا اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہ اسکرین ٹائم جو ہے وہ ٹول ہے, اس کو ضرور استعمال کیجیے لیکن اس کو بیبی سٹر یا پیسیفائر کے طور پر استعمال نہیں ہونے دیجیے. تیسری چیز جو میں کہوں گی وہ یہ ہے کہ بچوں کو بور ہونا, اگر آپ ان سے اسکرین لیں گے تو وہ یقیناً بور ہوں گے اور وہ آ کر بولیں گے یہ بات کہ ہم بورڈ ہیں. تو بور ہونے سے نہ گھبرائیں, اگر وہ بولتے ہیں کہ ہم بورڈ ہیں تو بور ہونا ایک بہت اچھی چیز ہے, بلکہ ایک اسٹیپ ٹورڈز کریٹیوٹی ہے. جب تک وہ بور نہیں ہوں گے وہ کوئی چیز کریٹ نہیں کریں گے. بلکہ یہ بہت اچھی اگزامپل ہے جو یہاں پر دی ہوئی ہے کہ آئزیک نیوٹن نے جو ہے وہ کیلکولس ایجاد ہی اس وقت کی تھی جس وقت پینڈیمک پھیلا ہوا تھا, اور بالکل یہی بات ہے کہ ہاؤ بورڈ یو ہیو ٹو بی ٹو انوینٹ کیلکولس. تو آف کورس ہی واز پریٹی مچ بورڈ. تو یا پھر وہ بیٹھا ہوا جو اس نے سیب گرتا ہوا دیکھا تھا تو آف کورس ہی واز بورڈ, تبھی اس نے یہ نوٹس کیا. اور جب تک ہمارے بچے بورڈ نہیں ہوں گے تو ان کے اندر وہ تخلیقی جو کریٹیوٹی ڈیولپ ہو رہی ہے ان کے ذہن کے اندر وہ نہیں ہوگی. تو اگر آپ اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ وہ بور ہوں گے تو یہ چیز ان کی کریٹیوٹی کو ہنڈر کرے گی. پھر ایک چیز یہ ہے کہ ہم بیک گراؤنڈ میڈیا کو کٹ کریں. کوشش یہ کریں کہ جو اگر ٹی ویز ہمارے لیونگ رومز کے اندر چل رہے ہیں جو کہ کوئی وہاں پر سے وہ صرف اپنا نارمل کام ہو رہا ہے اور کوئی اور ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی ہے اس پہ اسپیسیفک, تو پھر اس میڈیا کو ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ وہ کٹ ڈاؤن کر دیا جائے. اس کے علاوہ کو ویوئنگ کی کوشش کریں گے, بچوں کے ساتھ جو بھی کنٹینٹ دیکھا جائے وہ ساتھ بیٹھ کر دیکھا جائے اور اس کے بارے میں بات کی جائے. اگر وہ کارٹون کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کر کے بتایا جائے کہ واہ یہ کتنا اچھا کام کیا, یا اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوں گے. یا پھر اگر وہ کوئی خراب کام کرتا ہے تو اس کے بعد اس کو پوائنٹ آؤٹ کر کے اس کو ڈسکس کیا جائے.
پھر اس کے بعد ایک سیکنڈ مجھے دیجیے گا. اچھا, پھر اگر آپ کے پاس زیادہ ظاہر بچے بھی ہو سکتے ہیں, رسپانسبلٹیز بھی زیادہ ہو سکتی ہیں, اور آپ کے لیے کو ویوئنگ ممکن نہیں ہے کہ آپ ہر وقت اپنے بچے کے ساتھ ویو کر سکیں, تو پھر ان کو ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کر کے یوٹیوب کے اوپر پلے لسٹ بنا کر دیں تاکہ وہ اسی میں سے ہی چوز کر سکیں. جو ایک بالکل ہم بالکل آرام سے اکیلا جو پورا یوٹیوب کا اتنی بڑی سی دنیا ہے جس میں کروڑوں کے حساب سے انفارمیشن اس وقت اویلیبل ہے, کروڑوں ویڈیوز اویلیبل ہیں, ان کو بالکل کھلا ایک دم ایسے ہم نہیں چھوڑ سکتے بچوں کو. اس کے علاوہ پھر آپ ڈیسائیڈ کریں کہ کون سی ٹیبلٹس, کون سی ایج ہے بچوں کی جس میں ان کے پاس ایک پرسنل ڈیوائس ہونی چاہیے. اور اگر وہ بچے بہت زیادہ ڈیمانڈ کرتے ہیں فار پرسنل ڈیوائس, تو پرسنل ڈیوائس کو بھی آپ انٹیلیجنٹلی چوز کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ ان کو فون ہی یا آئی پیڈ ہی دیا جائے, بیکاز یہ ساری ڈیوائسز ایسی ہیں جس پہ بہت زیادہ اوپن کنٹینٹ اویلیبل ہے. اس کے کمپیئرڈ کچھ ایسی ڈیوائسز ہیں جن پہ ایٹ لیسٹ کنٹینٹ اور پیرنٹل کنٹرولز کو بہتر طریقے سے مانیٹر کیا جا سکتا ہے, جس میں Amazon کا یہ فائر ٹیبلٹ ہے, یا پھر Kindle پیپر وائٹ ہے جو کہ بک ریڈر ہے, اور نارملی اس میں آپ نارمل بھی بک ریڈ کر سکتے ہیں. تو یہ والی ڈیوائسز پھر بھی ایسی ہیں جن کے اوپر اتنا زیادہ انفلٹرڈ کانٹینٹ اویلیبل نہیں ہے, اور بچے اسمارٹلی, ان کو یہ ایک فیلنگ بھی آ سکتی ہے کہ ہاں ہم اسکرین یوز کر رہے ہیں لیکن دے آر یوزنگ دیئر اسکرین اسمارٹلی. اس کے علاوہ اگر آپ کو ایپس کا بہت زیادہ بچوں کو آج کل ہوتا ہے, تو یہ ایک بہت ہی اچھی چھوٹے بچوں کے لیے فری ایپ ہے, اور اس کا تقریباً سارا ہی کنٹینٹ فری ہے, وچ از نون ایز خان اکیڈمی کڈس. آئی ایم شیور بہت سارے لوگ اس کے بارے میں شاید جانتے ہی ہوں, بٹ جسٹ ان کیس کوئی نہیں جانتا تو یہ اینڈرائڈ پہ بھی اویلیبل ہے, یہ آئی فون پہ بھی اویلیبل ہے, اور یہ کنڈل پہ بھی اویلیبل ہے. اور اس کے اندر بکس بھی ہیں, اس کے اندر آپ کے پاس سائنس بھی ہے, اس کے اندر نارمل آپ کے پاس یہ ہے. لیکن آف کورس وہی بات جو میں نے ابھی پیچھے رکھ دی ہے کہ گائیڈ لائنز میں کہ کو ویوئنگ ضروری ہے, کیونکہ ہر چیز کے اندر آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا کنٹینٹ ضرور ملے گا جو آپ کی فیملی کی باؤنڈریز سے ہو سکتا ہے کلیش کرے. فار انسٹنس یہ خان اکیڈمی کڈس کے اندر کبھی آپ کو جو ہے وہ ایسی چیزیں آئیں جیسے کہ کرسمس ہے یا پھر ہیلووین ہے, تو اس طرح کی چیزیں آف کورس ہر ایپ کے اندر آئیں گی. اور بالکل ایبسولوٹ تو کوئی بھی چیز ہم نہیں, ظاہر ہے اس میڈیا کے دور کے اندر چونکہ مسلمان ابھی تک ان چیزوں کو اتنا زیادہ بنا نہیں رہے, تو بالکل ایبسولوٹ چیز تو ہمیں شاید نہ مل سکے. لیکن آف کورس اگر ہم اس کو ویوئنگ رکھیں گے, یعنی ساتھ بیٹھ کر دیکھ رہے ہوں گے, تو ہم اسی وقت ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کر کے بچوں کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم بچوں کو یوٹیوب دیکھنے کا شوق ہی ہو گیا ہے, تو بہت ساری ایسی ٹیوٹوریلز بھی آتے ہیں جس میں ہم ساتھ بیٹھ کے بچوں کو ان چیزوں کو دیکھ کر کاپی کر سکتے ہیں. جیسے کہ اگر ہمارے بچے یوٹیوب کو دیکھنے کے شوقین ہی ہیں, تو ہم ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یوٹیوب پہ تم کوئی ایسا ٹیوٹوریل نکالو جو کہ ہم گھر میں بیٹھ کر بنا سکیں, جو ہمارے گھر میں گتے کے چیزیں ہوتی ہیں یا بلاکس ہوتے ہیں. اور اس کے اندر یہ بہت ساری ایگزامپلس مجھے ملی جب میں ریسرچ کری تھی, کہ بچوں نے بہت سارے, جیسے یہ لیگو ہے اس سے انہوں نے پورا حج کا منظر بنایا ہوا ہے, یا یہ کارڈ بورڈ ہے جس سے مسجد بنی ہوئی ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یوٹیوب کے کچھ چینلز ہیں جن کو آپ کو شروع میں بیٹھ کے زیادہ بچوں کے ساتھ دیکھنا پڑے گا. ونس آپ کی پلے لسٹ یا آپ کی ہسٹری کے اندر یہی چینلز گھومتے جائیں گے, تو پھر زیادہ امکان اس بات کا ہی ہوتا ہے کہ وہ ریکمینڈڈ میں بھی انہی چیزوں کو ہی زیادہ دکھائے. تو پھر اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے بچے اس کے اوپر کم جائیں گے, کوئی اور چیز کے اوپر. پھر بھی امکان یوٹیوب کے اوپر موجود ہے, اس لیے صرف کھلا یوٹیوب کا ٹائم کوشش کرنی چاہیے کہ کم سے کم ہی دیا جائے. لیکن اگر آپ شروع میں بیٹھ کے اس کو زیادہ سے زیادہ کلک کریں گے, تو پھر انشاءاللہ ریکمینڈڈ کے اندر زیادہ یہی ویڈیوز آنا شروع ہو جائیں گی. اس کے علاوہ بکس ہماری میڈیا کا بہت ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے, اور بچوں کو اسکرین انٹیلیجنٹلی اسمارٹلی استعمال کرنے میں وہ سب سے زیادہ اہم اس لیے کردار ادا کرتی ہیں کہ ہم ان بچوں کو ان کیریکٹر سے انٹروڈیوس کر دیتے ہیں, جیسے کہ ہم ایسے کیریکٹر سے متعارف کرا دیتے ہیں کہ جو کہ جن کے مسلمان نام ہیں, یا جیسے ان کی براؤن یا ڈارک سکن ہے, وہ ہمارے جیسے دکھتے ہیں. تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس وقت وہ اسکرین کے اوپر جو وہ ایک دم جب وہ کھل کے سوشل میڈیا کے اوپر جاتے ہیں, تو کم از کم وہ ان یہ چیزیں ان کے ذہن میں ہوتی ہیں, اور وہ پھر اس کو اسمارٹلی ان چیزوں کو استعمال کر پاتے ہیں. یہ 2 کتابیں ہیں جو کہ بالکل یہاں پر آرام سے Amazon پر اویلیبل ہیں, جس میں یہ بالکل بچے اس بات سے اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکیں گے کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ ٹی وی دیکھنے کا دل چاہتا ہے, یا کوئی ٹوائز ہیں جو کوئی نئے ابھی کوئی کھلونے آئے ہیں, جیسے کہ بچوں کو یہ میک ڈونلڈس کا ہیپی میل ہوتا ہے, اس کے ٹوائز جمع کرنے کا کریز ہو جاتا ہے. تو یہ ایسی کتابیں ہیں جو کہ ہم ان کو پڑھا سکتے ہیں تاکہ وہ ان سے ریلیٹ کر سکیں,
اور پھر وہ اپنی چوائسیز کو اسمارٹلی ڈیسائیڈ کر سکیں اور پھر اپنی میڈیا کو اسمارٹلی استعمال کر سکیں. جی اس میں آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی ہے. جی جی نہیں بس یہی بات ہے. نہیں آپ نے وہاں تک بات رکھی کہ یعنی جہاں تک بچے والدین کے کنٹرول میں ہیں نا. جی جی یہاں تک تو جی بالکل یہی بات ہے کہ یہاں تک تو بچے آپ کے اپنے کنٹرول میں ہیں اور یہ چھوٹے بچوں کی بات ہوئی ہے. لیکن اب میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہوں گی کیونکہ ظاہر ہے یہ ساری بات تو ان بچوں کے لیے ہوئی کہ جو بچے ہمارے کنٹرول میں, لیکن ان بچوں کا کیا کیا جائے جو کہ جب اسکرین ہمارے والدین کے کنٹرول سے باہر نکل جاتی ہے. تو یہ جو ہماری جو بھی جنریشن ہے چھوٹے بچوں کی جو 1995 کے بعد سے جو پیدا ہوئے ہیں, یہ سارے بچے موسٹلی ٹی وی کے سامنے, کیبل, موبائل, لیپ ٹاپ, ڈیسک ٹاپ, ویڈیو گیمز, یعنی یہ وہ جنریشن ہے جو ساری چیزیں دیکھتی ہوئی پلی ہے. تو اگر ان سے ہم کوئی بات کریں کہ ریئل لائف میں آؤ یا کچھ ہٹ کے کام کرو ان سے, تو وہ ڈفرینشیٹ کر نہیں پاتے کہ ریئل لائف کس کو کہتے ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنی پڑھائیاں بھی اس پہ کی ہیں, سوشلائزنگ بھی اس پہ کی ہے, دوست بھی اس پہ بنائے, گیمس بھی اس پہ کھیلے ہوئے ہیں. تو ان کے لیے کوئی ریئل لائف میں اور ڈیجیٹل لائف میں کوئی ڈفرینس ہے ہی نہیں ہے. اور یہ جو ہماری جتنی بھی ایپس موجود ہیں اس وقت سوشل میڈیا پر, یہ انسٹا, فیس بک, ٹک ٹاک, اسنیپ چیٹ, جتنی بھی ہیں, یہ بالکل ان کا بھی ایک پورا انفلوئنس ہے ان کے اوپر. یوں سمجھ لیں کہ جس طرح ایک سرکل آف انفلوئنس ہوتا ہے نا بچوں کے اوپر, ایک والدین کا, دوست احباب کا, اسی طرح یہ بھی ایک سرکل آف انفلوئنس بن چکا ہے اس کو ہم سپر پیئر کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک سپر پیئر بھی ہے جس کے انفلوئنس میں ہمارے بچے آ جاتے ہیں. اور اب یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہم والدین اس انفلوئنس کو ہم بالکل بھی روک نہیں سکتے. تو ہماری اب یہ بس کوشش ہونی چاہیے کہ جو بچوں کی یہ سوشل لائف جو بن چکی ہے, آن لائن ایک چیز چل رہی ہے, ہم بھی ان کے ساتھ ہی اس کی رستے پہ چل پڑے, ان کے ساتھ اس لائف میں شامل ہو جائیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کو پولیس والا کام کریں کہ ہم ان کی غلطیاں پکڑیں ان کو سزا دینے کے لیے نہیں, بلکہ جس طرح ہم ریئل لائف میں ماں باپ نہیں کر رہے ہوتے کہ ہم اپنے بچوں کی سرگرمیوں پہ ہماری نظر ہوتی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, سراہ بھی رہے ہوتے ہیں, اپریشیٹ کرتے ہیں, پیار بھی کرتے ہیں, اور جہاں ہمیں لگتا ہے کہ کوئی معاملہ گڑبڑ ہے تو پھر ہم اپنے حکمت سے اس کو یعنی گائیڈ بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. رول وہی ہے جو حقیقی زندگی میں والدین نے پلے کرنا ہے, لیکن یہ سارا کرنا کیا ہوگا کہ آن لائن, یعنی ان کی سوشل لائف میں انٹر ہو کے ہمیں یہ سارے کام کرنے ہوں گے. بس اس میں ایک چیز جو والدین کو خیال رکھنے کی بہت ضرورت ہے کہ بچوں کے ساتھ آپ کا ٹرسٹ کا لیول یعنی خراب نہ ہونے پائے. یہ بہت ضروری ایک پوائنٹ ہوتا ہے, کیونکہ اکثر والدین جب ہم تربیت کے نام پہ بچوں سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے اندر ایک سختی کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے. تو یہ چیزیں پہلے تو شاید یہ گزارا چل جاتا تھا, لیکن اب جو وقت آ چکا ہے, ڈیجیٹلائز ہو گیا ہے, اب جتنی اگر ہم سختی کریں گے, بچے تو پہلے ہی ہم سے الگ سوشل لائف بنا کے بیٹھے ہوئے نا, ذرا سی تربیت میں سختی کا ایلیمنٹ آیا نہیں اور بچے ہم سے اور دور ہوئے نہیں. تو ہمیں اپنا بچوں کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ہمیں ہر صورت میں اس کو ہمیں پرائرٹی پہ رکھنا ہوگا کہ وہ ٹرسٹ کا لیول قائم رہے ہمارا اس پہ. جو بچے جیسے جو بڑے ہو رہے ہیں اور ابھی تک تھوڑا بہت ہماری سنتے بھی ہیں اور ہمارے کنٹرول میں بھی ہیں, اگر ہم تھوڑا دھمکا کے ہم بات منوا بھی سکتے ہیں, 10 سال کا بچہ کہہ لیں, تو یہ جو بچہ ہوتا ہے, اس اتنے بچوں کے جو جتنی بھی ایپس وہ بچہ ہمارا استعمال کرے, ان سب کے پاسورڈ اور ان کے یوزر نیم یہ ضرور ہمارے پاس ہونے چاہیے. اور یہ اس میں یعنی پھر اعتماد کیسے بچوں کا بحال رکھنا ہے کہ دیکھو بیٹے, یہ جو چیز میں آپ سے لے کے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے, یہ اس لیے نہیں رکھی ہوئی کہ میں آپ پہ ٹرسٹ نہیں کر رہی, یعنی ٹرسٹ مجھے آپ پہ پورا ہے, یہ آپ کی اپنی سیفٹی کے لیے ہے کہ میرے پاس یہ چیزیں موجود ہوں تاکہ میں گاہے بگاہے دیکھ سکوں, تاکہ کوئی آپ کو مس یوز نہ کر سکے, آپ کی یعنی ابیوز نہ کر سکے. بچوں کو یہ اعتماد دیں کہ آپ ان کی حفاظت کے لیے اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور آپ کو اسنیکی نہیں ہو رہے ان کے اکاؤنٹ کے اندر جا کے. اچھا, یہ تو ہو گیا ایک اعتماد. بس دوسری یہ ہے کہ اگر بچہ بالفرض یعنی فرض کرے نہ مانے نہ دے تھوڑا سا, لیکن آپ کو سمجھ میں ہے کہ یہ کنٹرول ہو جائے گا, تو آپ پھر اس کو نا ڈانٹ ڈپٹ کر کے اتنا تو کر سکتے ہیں کہ چلو میں پھر تمہارا یوزیج کم کر دوں گا, یہ لمٹ اس کی ذرا اور ریسٹرکٹ کرتے ہیں. پھر بچے عموماً اس بات پہ مان جاتے ہیں کہ وہ پاسورڈ دینے پہ ایگری کر جاتے ہیں.
پھر بھی اگر کچھ اور کرے تو فون پکڑنے والی بھی ایک ایج ہوتی ہے کہ جس میں ہم بچوں سے فون بھی پکڑ سکتے ہیں. لیکن خیر اس کے بعد معاملات اور ورس ہوتے چلے جاتے ہیں, پھر ماں باپ کو اور طریقے سے چلنا ہوتا ہے. جہاں تک ہم ایپس کی, بچوں کی ایپ کی بات لے لیے, یوزر نیم بھی لیے, تو اس میں اب یہ ہے کہ آپ پہلے یہ دیکھیں کہ اس ایج کا بچہ آپس میں کمیونیکیٹ کس طرح کرتا ہے. بس خاموشی سے ایک سائڈ پہ ہو کے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بچے جو ہیں موسٹلی وہ آپس میں ویڈیو چیٹ کر رہے ہوتے ہیں, بہت اپنے جو کلوز فرینڈ ہوتے ہیں ان کے ساتھ, یا جن کو وہ اپنا اچھا دوست سمجھتے ہیں اسکول میں یا کہیں, تو ان کے ساتھ ان کی ایک اسنیپ چیٹ کی اسٹریک کا سلسلہ جاری ہوتا ہے. پھر وہ ان کے اگر انسٹا کے اکاؤنٹ میں دیکھیں گے تو وہ بلا وجہ کوئی ایک ہی بندہ ہوگا جس کی پوسٹ کو مسلسل وہ لائک کیے جا رہے ہوں گے اور وہ ان کی پوسٹ کو مسلسل لائک کیے جا رہے ہوں گے. یہ بھی ان کا ایک طریقہ ہوتا ہے, مطلب ایک دوسرے کو لائک کرنے کے, تو اس نے آپ کی پوسٹ کو لائک کرنا ہے اور آپ نے اس کی پوسٹ کو لائک کرنا ہے. انسٹا کے بچوں کے 5 اکاؤنٹ تقریباً ہو سکتے ہیں, کئی اکاؤنٹ بنتے ہیں, موسٹلی بچے اتنے 3-4 رکھتے ہی ہیں. ایک اکاؤنٹ ان کا صرف چیٹنگ کے لیے ہوتا ہے, ایک ان کا وہ جو میوزک کے لیے ہوتا ہے, ایک ان لوگوں نے اسپیم بنایا ہوا تھا جس میں وہ بہت ذرا کیجول قسم کی پوسٹ کرتے ہیں, اس کو فنسٹا بھی وہ لوگ کہتے ہیں. تو بس والدین کیا ہے کہ یعنی اگر دیکھیں کہ بچوں کی دوستیاں جیسے وہ جو اسٹریک چل رہی ہے بلا وجہ چلے جا رہی ہے, اور بچے اس سے بات چیت آپ کی ہوئی ہے تو اس نے بتایا کہ بس میرا دوست ہے اور کوئی چیز ایکسپلینیشن دے نہیں پایا, تو والدین کو اسٹیپ ان کرنا پڑتا ہے کہ آپ ان کو بتائیں کہ جو صحیح دوست ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں, یا دوستیاں کس طرح اچھی طریقے سے بنائی جا سکتی ہیں, یعنی پروڈکٹیو ہو سکتی ہیں. تو بس اتنا سا چھوٹا سا ایک کام والدین کو کرنا ہے. ایک اور چیز جو بہت اہم ہے کہ کچھ والدین کو خیر پتہ بھی ہوگا کہ ایک ڈائریکٹ میسیجز کا ایک فیچر ہوتا ہے جس میں میسج ڈسپیئرنگ ایبلٹی ہوتی ہے. یہ انسٹا میں بھی ہے, یہ اسنیپ چیٹ میں بھی ہے. بچے کیا کرتے ہیں کہ یہ بہت شوق سے اس کو یوز کرتے ہیں کیونکہ وہ اتنے لگے چیز غائب ہو جاتی ہے, تو فوٹو بھیجی تو غائب ہو گئی. تو اب یہ ہے کہ اس پہ والدین کی یعنی اس کو اسی وقت چیک کر سکتے ہیں جب بچے ایکٹیو ہو. ادھر سے بچہ اکاؤنٹ یوز کر رہا ہو, آپ اپنے موبائل سے لاگ ان ہو کے اس کے اکاؤنٹ میں آپ دیکھیں کہ وہ کس سے بات کرے. اگر وہ وہی فرینڈ ہے اس کا جو یوزول ہے اس کے اپنے, پھر تو کوئی خطرے کی بات نہیں. لیکن اگر خدا نہ خاصہ کوئی اسٹرینجر ہے جس کو وہ بھیج رہا ہے, یا خدا نہ خاصہ آپ نے یہ دیکھا کہ آپ کا بچہ بلی ہوا ہے, فوٹو گئی ہے لیکن آپ کو نظر تو نہیں آئی کیا گئی, لیکن بچے کو بلی کیا جا رہا ہے, تو پھر آپ کے لیے ریڈ فلیگ ہے, پھر آپ اس کے اوپر بات کریں اس سے کہ وہ کیا چیز ہے. اسی طرح بعض جو بچے ہوتے ہیں یعنی اب ان کے ساتھ ایک ٹائم لمٹ, جیسے آپ نے بتایا تھا نا کہ ان کے ساتھ ایک فیملی میڈیا پلان آپ کریں کہ کتنا آپ نے یوز کرنا ہے میڈیا کو, تو اس کے لیے بچوں کو سیلف ریگولیٹ کرنے میں مدد کرنی ہوگی والدین, کیونکہ بچے خود سے اگر آپ کو زبانی کلامی کہہ دیں گے ان کو نہیں سمجھ میں آئے گا. آپ ان کے ساتھ تھوڑا سا ایک اصول جو بہت زیادہ کام آتا ہے والدین کو, کہ رات کو موبائل کو روک پکڑنے کا ایک وقت ضرور مقرر ہونا چاہیے کہ رات کے 10 بجے 11 بجے بچے کی ایج کے حساب سے, استعمال کے حساب سے, کہ اتنے بجے تک تمام فون آپ کے کمروں سے نکل کر تمام گیجٹس وغیرہ کامن روم کے ایریا میں آ جانے چاہیے, وہاں چارجنگ پہ لگ جائے. کسی بھی بچے کو فون کے ساتھ بیڈ رومس کے اندر سونے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اور کی کیا ہے اس کی کہ آپ کنسسٹنٹ رہیں اس اپنے ان معاملات میں. اچھا, بچوں کو اور جو بچے ایپ بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں ساری, یہ اب ان کی پڑھائی کا خرچ بھی ہو سکتا ہے اس میں کہ اب ایک جگہ لگے ہوئے تو مسلسل اس کو یوز کر رہے ہیں, تو آپ اس کے لیے بھی لمٹ کو سیٹ کیجیے. ان کے بچے ہر دفعہ یعنی یہ تو بچوں کی نیچر ہے کہ جب بھی آپ کوئی لمٹ کو کریں گے تو وہ تو اس اریٹیٹ ہوتے ہیں, وہ ایک عجیب سا بیہیویئر شو کرتے ہیں. لیکن والدین سمجھیں اس معاملات کو, جس طرح اگر پلے گراؤنڈ سے کسی بچے کو اگر ہم کھینچ کے لے آتے ہیں, اب اس کا کھیلنے کا اور دل چاہ رہا تو کیا فرض کرتا ہے بچہ, تو سمجھیں کہ وہ اسی لیے اس طرح اریٹیٹ ہو رہے ہیں. بس آپ نے کیا ہونا ہے کہ آپ نے کام رہنا ہے اور ایک کنسسٹنٹ رہنا ہے. بس جو اصول طے کر لیے ہیں اپنے گھر کے لیے, ان کے اوپر آپ نے نرمی کے ساتھ اٹل طریقے سے یعنی جاری رکھنا ہے معاملہ. اچھا, ایک چیز اور السلام علیکم عظما. سوری عظما. تمام سارے کام کرنے کے باوجود اگر ماں باپ کو یہ لگتا ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ ایڈکٹ ہوتا چلا جا رہا ہے, یعنی ایڈکشن کے سمٹم آ رہے ہیں اس کے اندر, چاہے وہ گیمز کے ساتھ ہیں, چاہے وہ چیٹنگ ہے, یا جو بھی اس کا اسکرین کا استعمال جس طرح بھی وہ کر رہا ہے, تو پھر اب کچھ اور باتیں اس کے ساتھ شامل کرنی ہوں گی. اب اس کو یہ سمجھانا ہوگا کہ آپ ایک ٹیکنالوجی بریک لیں گے ہر 1.5 گھنٹے بعد سے 2 گھنٹے بعد. 2 گھنٹے ماں کو خود چیک رکھنا آسان ہے, 2 گھنٹے بعد کہ اگر ٹیکنالوجی وہ آپ نے اٹھ کے 15 منٹ کی بریک لینی ہی لینی ہے. اب اس 15 منٹ میں کیا کر سکتا ہے, وہ تھوڑے سا ایک چکر لگا کے آ جائے, ذرا منہ پہ پانی وانی مار لے, اگر کوئی شاور نہیں لیا چلو شاور ہی لے لے. کسی بندے سے یعنی فیس ٹو فیس آپ نے کسی سے کمیونیکیٹ کرنا ہے, یعنی بچے کو یہ کہیں
پھر آپ کوئی ٹو ڈو لسٹ جو بنائی ہوئی ہے اس میں سے کوئی کام تھا 15 منٹ میں ہو سکتا ہے تو جلدی سے وہ کر لے، یا کھڑکی کے پاس کھڑا ہو کے، یا باہر لان ہے تو وہاں جا کے نیچر کو 15 منٹ کے لیے انجوائے کر لے، کچھ 10 چیزیں ایسی لکھ لے جس کے لیے وہ گریٹفل ہے. یعنی کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، کچھ پڑھ لے، کچھ سن لے، کچھ کھا لے، یعنی کچھ بیٹھ کے کوئی لکوڈ ہے کوئی لے وہ لے لیا، کوئی پیٹ ہے اس کو سنگل کر لیا. یعنی اس ٹیکنالوجی کے بریک میں آپ کوئی بھی ایسا کام کریں جس میں ٹیکنالوجی کوئی آپ کے ہاتھ میں گیجٹ نہ ہو، کوئی چیز آپ کے ہاتھ میں نہ ہو. اچھا، اب ہوتا یہ کہ بچے، یہ نہیں ہوتا کہ بچوں کو سمجھ نہیں آ رہی، بچے ماشاءاللہ سمجھدار ہوتے ہیں اور وہ بدلنا چاہ بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ان کی ایج آپ مجھے سن سکتے ہیں جی. ویری سوری، لیکن لنک 1 پہ آپ کی آواز کچھ کلیئر نہیں ہے، تو کیا آپ کسی سے چیک کر سکتے ہیں؟ دونوں مائکس اپنے تھوڑا قریب کر لیجیے پلیز. اچھا ٹھیک، میں نے قریب کر دونوں ہاتھوں میں لے لیا. ٹھیک ہے. تو ہاں، بچہ یہ ہوتا ہے کہ خود کو بدلنا تو چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ صحیح طرح ڈیسائیڈ کر نہیں پا رہا ہوتا کہ کروں یا نہ کروں، ہے نا. تو اس والی کنڈیشن میں کیا ماں باپ ہیلپ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں سے بات کریں، اس کو ہیلپ اس طرح کریں کہ آج ایک دن کے لیے تم یہ ایپ استعمال نہیں کرو گے، تو ایک دن کا اس کو بریک دیں. پھر بعض اوقات اگر اس سے بھی معاملات حل ہو جاتے ہیں، اس کی ایڈکشن کم ہونے لگتی ہے، لیکن اگر اس سے بھی فرق نہ پڑے تو پھر ہو سکتا ہے کہ کہیں جا کے ہمیں وہ چیزیں، جیسے فیس بک کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے تو پھر اس کو ڈیلیٹ ہی کرنا پڑ جاتا ہے. اور آنیسٹلی اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ میں مطلب جب میں اپنا کام کرتی ہوں، کوئی ریٹرن ورک کر رہی ہوں، تو میں ڈسٹریکشنز کو مینیج نہیں کر سکتی ہوں، تو میں تو پھر اپنا فون رکھ دیتی ہوں باہر دوسرے کمرے میں، اور میں ٹک کے بیٹھ کے اپنا گھنٹہ 2 گھنٹہ جو بھی مجھے کام کرنا میں کرتی ہوں. تو پھر جب بچے کا جب ہوم ورک کا ٹائم ہوگا اور آپ اس سے فون پکڑیں گی تو اس کو بھی یہ محسوس نہیں ہوگا کہ مجھے کوئی پنش کر رہی ہے میری ماں تو مجھ سے آگے فون پکڑا. یعنی وہ پھر آرام سے اس چیز کو سمجھے گا اور پھر یعنی وہ دے دے گا. تو ان تمام چیزوں کا اگر ہم والدین یعنی بڑے ہوتے ہوئے بچوں کے ساتھ خیال رکھیں تو بچے جو ہیں اسکرین کو اسمارٹلی انشاءاللہ یوز کر سکتے ہیں. یہ تو ہو گئی وہاں تک کی بات جہاں تک بچے آپ کی سن رہے ہیں. اب ایک اور اسٹیج بچوں کی اور اوپر آتی ہے کہ جب ذرا اور بچے آپ کے یعنی کنٹرول سے باہر ہونے لگ جاتے ہیں اور آپ پاسورڈ وغیرہ ان سے نہیں پکڑ سکتے اور فون بھی نہیں پکڑ سکتے. اور فون اس لیے نہیں پکڑ سکتے کہ ساری اسٹڈیز ہی اب ان کی فون پہ اور اوپر چل رہی ہوتی ہیں. تو اس وقت پھر ماں باپ کو بہت حکمت کے ساتھ یعنی دھیرے دھیرے ان کے مزاج کو سمجھتے ہوئے یعنی تربیت کا عمل بہرحال پھر بھی آپ نے جاری رکھنا ہے. جی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں مانیٹرنگ سے زیادہ اب اس ایج کے اندر مینٹورنگ کی طرف آنا ہے. تو لیکن پھر بھی ایک ایسا فیز آ جاتا ہے بچوں کے اوپر کہ وہ بہت irrational اور سیلف سینٹرڈ سے لگنے لگتے ہیں. اور بہت دفعہ تو میں نے ماں باپ سے یہ بھی کہتے ہوئے سنا ہے کہ وہ کہ ایسی ہم نے تربیت تو نہیں کی تھی لیکن وہ ایسا کیوں بہیو کر رہے ہیں. ہاں بالکل، یہ بالکل ایسا ہوتا ہے. یعنی بظاہر بچے یعنی ایک ایج آتی ہے وہ اتنے بدل جاتے ہیں اور والدین کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ان کے بدلاؤ کی وجہ کیا ہے. لیکن یقین کیجئے کہ بچوں کے پاس یعنی اپنے اس رویے کی وجہ موجود ہوتی ہے. جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہمیں ملتا ہے نا کہ ان کو کسی کام سے بھیجا اور وہ وہیں کھیل میں مشغول ہو گئے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے ان کو پکڑا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. تو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ وجہ سمجھ آ رہی تھی کہ یہ اس طرح کا رویہ کیوں انہوں نے کیا ہے. اگر ہمیں بھی ان کے جو رویے کے پیچھے کی بچوں کی سچائی سمجھ آ جائے نا تو پھر شاید ہمیں بھی غصہ کم آئے، ہم بھی کبھی کبھی مسکرا پڑے ان کے رویوں کے پیچھے. تو اس کو یہ سمجھتے ہیں تھوڑا کہ ہوتا کیا ہے اس ایج میں بچوں کے ساتھ. یہ جو ایج ہے اس میں بچوں کے اندر 2 بڑی تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں. 10 سال سے اوپر کے جو بچے ہوتے ہیں، ایک تو ان کی پیوبرٹی ہو رہی ہوتی ہے اس ٹائم پہ، وہ ٹائم ہے جس میں ان کے اندر فزیکل اور ایموشنل چینجز آ رہی ہیں، ایموشنز ریج کر رہے ہوتے ہیں. پھر دوسرا ان کے اندر ساتھ ہی ساتھ برین ڈیولپمنٹ شروع ہوتی ہے، ایک یہ نئی اسٹیج شروع ہو جاتی ہے، اس میں پری فرنٹل کارٹیکس ہے. تو بہرحال یہ جو برین کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے نا اصل میں یہ ان کی وہ ایگزیکٹو فنکشننگ کو کنٹرول کرنے والے چیزیں وہ ڈیولپ ہو رہی ہیں. کیا ہے اس کے اندر کہ ان کی ڈیسیژن میکنگ اس کے اندر ڈیولپ ہونے جا رہی ہے، سیلف کنٹرول ہونے جا رہا ہے، رسک ٹیکنگ بیہیویئر یا پھر وہ نتائج کا اندازہ لگانا یا امپلسز کو مینیج کرنا، یہ ساری چیزیں ڈیولپ ہونا شروع ہوئی ہیں. اور ان کو ڈیولپ ہونے میں یہ ارلی 20s میں جا کے انہوں نے تقریباً پورا مکمل ہونا ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو یہ 10 سال کے اوپر ہی کی وہ عمر ہوتی ہے جب بچوں کے ہاتھوں میں یہ اسکرین آ جاتی ہے.
اب چاہے والدہ کا فون آیا ان کے ہاتھ میں، چاہے ان کو والدین نے اپنا ایک الگ سے کوئی چیز لے کے دے دی، ٹیبلٹ یا فون یا لیپ ٹاپ وغیرہ. تو اب یہ جو ایج گروپ ہے 10 سے 20 سال والی، اس میں اگر ہم کسی بڑے کو اگر کوئی چیز پکڑاتے ہیں تو بڑا بچے کی ہینڈلنگ تو ڈفرینٹ ہوگی یقیناً، وہ کچھ سمجھدار ہے نا. لیکن اگر ہم 11-12 سال والے بچے کو وہی چیز پکڑائیں گے تو اس کے تو ابھی یہ سارا یعنی جو سسٹم اس کا چل رہا ہے، ایموشنز بھی اس کے پیک پر چل رہے ہیں، اور ابھی ڈیسیجن میکنگ بھی ابھی اس کی ڈیولپ ہونا شروع ہوئی ہے، تو اس کا تو استعمال بالکل ڈفرینٹ ہو جائے گا. تو یہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ اگر ایک 6 یا 7 گریڈ کے بچے ہوں اور وہ سارے بچے ایک سوئمنگ پول میں جمپ لگا دیں ایک ہی وقت میں، تو وہ جو فس مچے گا وہاں پہ کہ کسی کو کے سر پہ پڑا کسی کو، تو بالکل وہی صورتحال ہے. آپ یوں سمجھیں کہ بچے اسی ایج کے بچے ہیں اور وہ انٹرنیٹ کی دنیا میں انہوں نے جمپ لگا دی اسکرین کے ساتھ، اور ان کے سامنے ایک جی سو سوری میں آپ کو دوبارہ ڈسٹرب کریں، لیکن آپ کی آواز ہلکی ہو گئی. اس وقت آپ نے کلوز کیا تھا مائک تو قریب ہو گیا تھا، کافی ساری بہنیں کہہ رہی کوشش کرتی ہوں پھر میں مگر ہاں میں بالکل اس سے قریب. یہ جو سارے بچے جب ایک ساتھ انٹرنیٹ کے ورلڈ میں آتے ہیں نا، یعنی 6-7 گریڈ والے اسکرینیں ان کے ہاتھ میں آئی ہیں، ان کے اندر ایموشنل چینجز آ رہی ہیں، تو اس وقت پھر ان کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہمیں اس انٹرنیٹ پہ اب کرنا کیا. تو وہ بڑے عجیب و غریب طریقے سے وہ ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی لیے ہمیں لگتا ہے نا کہ اس ٹائم میں بچے جو ہیں وہ کچھ بہت ڈے ڈریمنگ کرنے لگ گئے یا بہت بلرٹنگ کر رہے ہیں، مطلب وجہ اصل میں یہ سارا جو وہ کر رہے ہوتے ہیں irrational قسم کی چیزیں جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، وہ ان کی کوپنگ اسٹریٹجی ہوتی ہے. یعنی ان جن فیزز سے وہ گزر رہے ہوتے ہیں، جس پریشر کوپ کرنے کے لیے ان کا یہ رویہ اس قسم کا بنا ہوا ہوتا ہے. تو یہ ٹین کی پیرنٹنگ کرتے ہوئے نا ہمیں اس بات کا سمجھنا بہت ہی ضروری ہے کہ بچہ اس طرح جو بظاہر ہمیں ریشنل نظر آ رہا ہے لیکن اس کے پیچھے آخر وہ کسی پریشر سے گزر رہا ہوتا ہے. اور اگر یہ تو ایک نا معجزہ ہے، یعنی آج کل کے دور میں جب اتنا پریشر بھی آ چکا ہے اس سپر پیئر کا، تو اس کے اندر سے بچہ اگر بغیر کریک اپ ہوئے نکل آئے تو یہ تو میریکل ہے. جی تو میرا خیال ہے کہ اس ٹائم فریم میں اگر یہ بات کہی جائے کہ مائی چائلڈ از ناٹ گیونگ می اے ہارڈ ٹائم، اصل بات تو یہ ہے کہ ہی از ہیونگ اے ہارڈ ٹائم. بالکل بالکل. اور اگر یہ بات سمجھ میں آتی تو پھر ہمیں نا ایک 1960 میں ایک سائیکالوجی کا کنسپٹ آیا تھا کہ یہ ایک نیا یعنی بچے کے اوپر پریشر، یہ ساری چیزیں کیوں ڈسکس کی جا رہی ہیں تاکہ پہلے تو والدین یہ سمجھ لیں کہ بچہ گزر کن پریشرز کے ساتھ رہا ہے اور پھر مجھے اس کے ساتھ یعنی کیسے اس کے ساتھ معاملہ کرنا ہے. تو یہ کنسٹرکٹ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایک امیجنری آڈینس ہوتی ہے ہر بچے کے لیے، اور یہ ایک فیلنگ ہے ان بچوں کی جو بالغ ہو رہے ہیں کہ ہر کوئی ہر وقت بس مجھے ہی دیکھ رہا ہے اور مجھے ہی جج کر رہا ہے، مجھے اسکروٹنائز کیا جا رہا ہے. تو ویسے تو حقیقت میں لوگ تو موجود ہیں کلاس فیلوز وغیرہ، لیکن جو امیجنری آڈینس اس کو جو فیلنگ ہوتی ہیں اس کی وجہ سے وہ اوور ایسٹیمیٹ کرتا ہے چیزوں کو. اس کو لگتا ہے کہ کوئی ہے جو اس کا خاص خیال رکھتا ہے اور کوئی ہے جو اس پہ توجہ نہیں دیتا، یعنی اس کی اوور ایسٹیمیشن ہے. اور سوشل میڈیا نے نا اس چیز کو والدین کے لیے اور بھی مشکل کر دیا ہے، کیونکہ یہی بچہ اوور ایسٹیمیٹ کیا کر لیتا ہے کہ شاید کوئی سپر پیئر یعنی جس کو وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے اصل خیر خواہ ہیں، ان کے ساتھ تو وہ اٹیچ ہو گیا، وہ سپر پیئر کے ساتھ اٹیچ ہو گیا اور انہیں کو خیر خواہ، اور جو اس کی اصل خیر خواہی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس کو وہ اوور ایسٹیمیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ تو میرے کچھ ہے ہی نہیں، مطلب یہ تو میرا خیال ہی نہیں کرتے، تو بالکل ان کو ویلیو ہی نہیں دے رہا ہوتا. تو یہ ہے اس کا کرکس ہے، یعنی اس امیجنری آڈینس کی فیلنگز کا. جی اور ایسی وقت میں تو یہی لگتا ہے کہ والدین کو تو کچھ پتہ نہیں ہے اور اصل خیر خواہ تو ہمارے سپر پیئرز ہی ہیں. ہاں بالکل، یعنی بچے اس زمانے میں والدین کو کچھ بھی نہیں سمجھ رہا ہوتا کیونکہ اس کی جو امیجنیشن اس کو یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ والدین جو ہیں وہ شاید میرے خیر خواہ نہیں ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں وہ جانتے، اصل جاننے دنیا جانتی ہے، باقی لوگ جانتے، تو ان سے وہ زیادہ اٹیچ ہو رہا ہوتا ہے. اچھا، حالانکہ یہ نا بچوں کی یہ ڈیولپمنٹ کا ایک انتہائی پروڈکٹیو فیز ہوتا ہے. یعنی بچے اگر آپ ٹین ایجر بچوں کی دیکھیں ڈیولپمنٹ کو، اس ٹائم میں وہ اپنے آپ کو نا والدین سے تھوڑا فاصلے پہ کرتے ہیں. اور کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ خود کو ایکسپلور کرنے کے اس پروسیس میں ہوتے ہیں، یعنی خود دنیا کو اپنی نظروں سے دیکھنا چاہتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں، سیکھتے ہیں، جو ان کو بہتر لگتا ہے اس کو کاپی کر لیتے ہیں.
یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ بچہ کاپی کر لیتا ہے. کیوں؟ اس کو یہ ابھی کیونکہ ایکسپلور کرنے کے فیز میں ہے، اس کی اصل نیچر کیا ہے، وہ خود کیا چاہتا ہے، وہ اچھا یعنی اس کی اچھائی برائی ابھی سب اس کو کسی چیز کی پہچان اس وقت نہیں ہے. وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں کیا چیز ایکسیپٹ کی جا رہی ہے، جو ایکسیپٹ کی جا رہی ہے میں اس کو کاپی کر لوں. تو اپنی ٹرو نیچر کو وہ پیچھے چھپا دیتا ہے اور بس دنیا کے سامنے اپنا یعنی ایک کاپی والا جو جس سے وہ ایکسیپٹ کر لیا جائے وہ والی چیز اپنا چہرہ سامنے لے کر آتا ہے. پھر وہ ایک نیا تجربہ کہ وہ ایکسیپٹ ہوتا ہے، وہ ریجیکٹ ہوتا ہے کہ نہیں، اس سے پھر وہ دوبارہ اپنے آپ کو ری ماڈل کرتا ہے، پھر پیش کرتا ہے. تو یہ نا یہ اس کے بیہیویئر کی ریہرسل ہوتی رہتی ہے، ایکسیپٹنس، ریجیکشن، یعنی بار بار اس کا اس مرحلوں سے گزر کے پھر آخر کار وہ اپنی اپنی پہچان میں آ جاتا ہے کہ میں اصل میں کون ہوں اور میں کیا چاہتا ہوں. اچھا، یہاں ایک اور اہم چیز یہ کہ یہی وہ دور ہے ہمارے بچوں کا، ٹین ایجر بچوں کا، کہ جب ان کے ڈوپامین ریسیپٹر بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اس لیے جو خوشیاں ہوتی ہیں اس دور کی وہ بھی ان کی انٹینسٹی بھی زیادہ ہوتی ہے. ہم اپنے وقت پہ لگائیں، جب ہم اس ایج میں تھے تو ہمیں اس دور کی کوئی نعتیں یا کوئی میوزک یا موویز یا کزنس کے ساتھ جو ٹائم ہم نے گزارے، کوئی پکنک، یعنی کتنی خوشیاں دیتی ہیں وہ والا وقت. ہمیں اس کی انٹینسٹی کتنی ابھی تک محسوس ہوتی ہے اور ہم اس کو بار بار دہرانا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں. اچھا، اسی کے ساتھ اب جو ایک امیجنری آڈینس کا یعنی جیسے اوور ایسٹیمیشن کی میں بات کروں تو اگر ہم اس زمانے میں جب ہم لوگ کلاسز ہو رہی ہوتی تھیں ہماری، تو ہم پرچیوں پہ جیسے فرینڈ سے بات کرنی ہے تو پرچی پہ کچھ لکھا، پرچی آگے سرکا دی، اس نے آگے سرکا دی، وہ کرتے کرتے پوری کلاس میں گھوم کر آ گیا ہمارا میسج یا ان کا ہم تک پہنچا. تو کبھی ٹیچر نے پکڑا تو شرمندگی کا بھی وہ ایک بہت ذرا یونیک ایلیمنٹ ہوتا تھا. تو یعنی بچے تو آج بھی وہی ہیں. ہم پرچیاں پاس کرتے تھے، بچوں کی آج آن لائن کلاسز ہو رہی ہوتی ہیں، وہ اسنیپ چیٹ اور ٹیکسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو بچے نہیں بدلے، بچے وہی ہیں، صرف وقت یعنی دور بدل گیا، وہ ڈیجیٹلائز ہو گیا ہر چیز. اور جو ابھی ہم نے امیجنری آڈینس کی فیلنگز والی بات کی، وہی فیلنگز جب ہمارے پاس تھیں تو ہم نے جب خوشیوں کی انٹینسٹی فیل کی تو ہمیں بھی کبھی لگتا تھا کہ ہم اسٹار آف دا شو ہیں، یعنی ہم سے ذرا حسین کوئی نہیں، ہم سے ذرا قابل کوئی نہیں. اس وقت ہماری بھی یہ فیلنگز ہوتی تھی. اور جب کبھی شرمندگی کے کوئی لمحے ہماری زندگی میں آئے بھی، ٹیچر نے کہیں کچھ کہہ دیا، پکڑے گئے، تو اس میں بھی ہماری انٹینسٹی ہوتی تھی کہ ہمیں لگتا تھا کہ بس اب تو ہم غرق ہی ہو گئے، زمین میں گڑ گئے. اور اس کے بعد ہمیں آخر ہم سروائیو کیے، اس دور سے نکلے، سیکھا، پھر میچور ہوتے چلے گئے. تو ہمارے بچے بھی سیم اسی اسٹیج سے گزر رہے ہیں، ان کے پاس بھی ایک وہی فیلنگس ہیں اور وہ ڈیجیٹلائز دور کے یعنی بچے ہیں. تو ان کو اگر ہم نے صحیح طرح ٹریٹ نہ کیا، اگر صحیح طرح، تو وہ ٹراؤماٹائز ہو جائیں گے اور وہ جلدی میچور نہیں ہو پائیں گے. اور اگر ہم نے ان کو صحیح طرح ٹریٹ کیا، نرمی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، یہ ساری فیلنگز اور چینجز کو سمجھتے ہوئے، تو ماشاءاللہ پھر وہ بہت جلدی اس فیز سے باہر آئیں گے اور ایک میچور اڈلٹ کے طور پہ ہمارے سامنے ہوں گے انشاءاللہ. جی بالکل بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ جب آج کل کی ٹین ایجرز کے یہ اسٹیریوٹیپیکل بیہیویئر ہے کہ ہم جب بھی ان کے جملے سنتے ہیں تو اس میں یہ جملوں کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے کہ نو بڈی انڈرسٹینڈز می، یو ڈونٹ نو ہاؤ دس از فیلنگ، دس ول نیور ہیپن ٹو یو. لیکن یہ ساری چیزیں ان کو ایک رسک ٹیکنگ بیہیویئر پر آمادہ کر دیتی ہیں، اور وہ پھر اسی وجہ سے ان کو ایسے کیریکٹرز جیسے کہ ہیری پوٹر ہے یا ہمارے اپنے زمانے کے ٹارزن ہیں، وہ بہت زیادہ وہ اس سے ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. بس یہ کہ اس میں والدین کی جو خوشائن بات ہے کہ یہ ٹائم پیریڈ چند سالوں کا ہی ہوتا ہے اور یہ بس یہ ان کے مزاج یا موڈ سب ختم ہو جائیں گے. یہ بچے واپس جس طرح ہم تربیت کی ہوئی ہے ہم نے، یہ واپس ویسے ہی ہو جائیں گے، لیکن تھوڑے بڑے بڑے ہو کے تھوڑے سے میچور لگیں گے. بس ہمارا یہ ہے کہ یہ دعاؤں کا ٹائم ہے، یہ جو ایج ان کی ہوتی ہے نا جس میں ہم ڈانٹ ڈپٹ اور یہ والدین کوسنے لگ جاتے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں تم کس طرح کے رویے تم کر رہے ہو، یہ وہ والا وقت نہیں ہے. اور خصوصاً اب ڈیجیٹل دور میں یہ بالکل وہ والا وقت نہیں ہے. ہمیں اپنے بچوں سے اپنا ریلیشن شپ کسی صورت خراب نہیں کرنا، اور جہاں ہمارا یعنی بہت فرسٹریٹ ہونے لگے تو ہم خود کو یاد کرائیں کہ یہ ڈیولپمنٹلی بالکل نارمل ہے اور بہت ان سے دعائیں اور دوستی کا یعنی معاملہ رکھیں. بالکل آپ کی باتوں سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو تصویر ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ جب تتلی بننے سے پہلے جو کرسائلس اسٹیج آتی ہے وہ بالکل ہی ایک بدصورت سی، ایک عجیب سی چیز لگ رہی ہوتی ہے کہ وہ لٹکی ہوئی ہے، اور بالکل اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ کچھ دن بعد یہی چیز بڑے ہو کر ایک خوبصورت سی تتلی بن کر اڑنا شروع ہو جائے گی. بالکل، کتنی خوبصورت انالوجی ہے. اچھا، اب یہ ہے میرے بات کہ جہاں تک یعنی والدین، اب یہ امیجنری آڈینس کی اگر ہم بات کریں، ہم چونکہ میڈیا سے ریلیٹڈ، اسکرین سے ریلیٹڈ لے کے چیزوں کو چل رہے ہیں،
تو بچوں کی تو یہ فیلنگس ہیں، لیکن اس کے ساتھ عظمیٰ ایک آپ کی حقیقی آواز طور پر بہت تو کم والدین ہے. ہے نا، ایک انسین ادھر ہے، مطلب کوئی ہے جو ان کو دیکھ رہا ہے، میڈیا پہ موجود ہے. یہ چیز بھی ایک حقیقت ہے کہ ہے، لیکن ہم نے اس خوف کو بچوں کے اندر منتقل نہیں کرنا، بلکہ ان کو ایک نا راستہ دکھانا ہے. اکثر غلطی کیا ہو جاتی ہے والدین سے کہ وہ جو انسین ہوتا ہے، یعنی اس کے متعلق کس طرح بات کریں گے کہ دیکھو نیٹ پہ ہر وقت لوگ موجود ہیں، تمہیں آبزرو کر رہے ہیں، تمہارے اسکرین شاٹ لے رہے ہیں، تمہیں بلیک میل کر دیں گے، تمہاری غلط ٹویٹ تمہیں کالج سے نکلوا دے گی، ہماری ریپوٹیشن خراب کروا دے گی. یعنی جو پیرنٹس ہیں نا، وہ اس طریقے سے بچوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ جو وقت ہے، اس طرح ہی اس کے بجائے ایک اور بہتر انداز یعنی کیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں سے اس طریقے سے بات کر سکتے ہیں. جو بچہ اپنی اسکرین خود مینج کر رہا ہے، اب اس سے آپ کیوں کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو اگر تم کچھ لائک کرنے جاؤ یا کلک اس کو کمنٹ میں کرنے جاؤ، کوئی فوٹو، کوئی پوسٹ لگانے جاؤ، کوئی مٹیریل شیئر کرنے جاؤ، یعنی کچھ بھی جب تم کرنے جاؤ تو اس سے پہلے ایک دفعہ یہ سوچ لینا کہ جو چیز تم اپنی کمیونیکیشن میں دینے جا رہے ہو، جو انفارمیشن تم دینے جا رہے ہو، اس کو کوئی دوسرا شخص پوٹینشلی کیسے استعمال کر سکتا ہے. کوئی بھی شخص تمہاری دی گئی انفارمیشن سے کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے یا تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے. یہ بس اس بچے کو سوچنا ہے. اس کی میں مثال دوں کہ ایک دفعہ جب یہ 9/11 کا جب واقعہ ہوا تھا اور عافیہ صدیقی کو بھی اس وقت پکڑ لیا گیا تھا، تو امریکہ کے جو مسلم تھے ان کے اوپر ایک کافی نظر تھی سب ان کے اداروں کی، انٹیلیجنس والوں کی. تو اس میں ایک موٹیویشنل اسپیکر تھے یا مولانا تھے، انہوں نے اپنی ایک دعا لکھی، اللہم انی اسالک العافیہ. اچھا، انہوں نے تو اپنی دعا لکھی، لیکن چونکہ وہ وقت اور وہ دور اس طرح کا تھا کہ اس وقت ایک ہلچل مچی ہوئی تھی اور عافیہ کا کیس تھا، تو سیکیورٹی کے اداروں نے ان کو اٹھا لیا کہ یہ تو عافیہ مانگ رہا ہے. تو یعنی عافیہ کو انہوں نے عافیہ صدیقی سے ریلیٹ کر دیا. تو یعنی اس طرح ہم اس مثال سے ہم اپنے بچوں کو سمجھا سکتے ہیں کہ وقت، موقع، محل، حالات، ہر چیز کو دیکھتے ہوئے آپ چیزوں کو پوسٹ کریں. اور اگر ہم اپنے بچوں کے برین کو اس طرح ٹرین کریں گے نا، تو یہ نہ صرف یہ کہ انٹرنیٹ پہ بلکہ عام زندگی میں بھی ان کو ان چیزوں کا بہت فائدہ ہوگا. پھر یہ کہ بچوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ یہ ایج ایسی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے بچے کوئی ایسی اپنی کیوریس ہوتے ہیں اپنی باڈی کے بارے میں، کوئی ایسا فوٹو اپنا بنا لیں، موبائل پہ رہ گیا، ہو سکتا ہے کسی دوست نے یا کوئی ہیک ہو گیا یا کسی نے یعنی پکڑا گیا تو بچے کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی. تو اپنے بچوں کو یہ کانفیڈینس دے کہ اگر کوئی ایسی بات ہو گئی تو ہیلپ کے لیے انہوں نے کہاں جانا ہے، کس سے مدد لینی ہے، اور پھر پرابلم کو وہ کیسے فکس کریں گے. بالکل. اور اس میں ہم یہ والی اگزامپل جو یہ ایک پکچر مارک زوکربرگ، کیونکہ آج کل کے بچوں کے کافی آئیڈیل بھی ہوتے ہیں، تو یہ ایک پکچر ان کی وائرل ہوئی تھی 2016 کے اندر، جس میں ہم اپنے بچوں کو یہ دکھا سکتے ہیں کہ پیچھے جو رکھا لیپ ٹاپ ہے اس کے اوپر جو ویب کیم لگا ہوا ہے وہ کورڈ تھا، اور انہوں نے جو مائک اپنا تھا وہ بھی کورڈ تھا ود اے ٹیپ. تو یہ چیزیں، ایسی ایگزامپلز ہم بچوں کو ضرور دکھا سکتے ہیں کہ جو آج کل کا دور ہے اس کے اندر وہ بالکل اپنی جو بھی چیزیں پوسٹ کر رہے ہیں یا جو بھی چوائسیز وہ میک کر رہے ہیں، وہ کتنی زیادہ ان کو اس کا بارے میں خیال کرنا چاہیے کہ یہ جو اتنے بڑے بڑے ایکسپرٹس ہیں وہ اپنی سیفٹی کس طرح کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. بالکل. لیکن ایک چیز اب میرے ذہن میں آ رہی ہے، وہ یہ کہ بہت دفعہ موبائل اور ایپس کو بار بار جب بچے چیک کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بہت ساری دفعہ وہ اس چیز کا بھی ان کو احساس ہوتا ہے کہ کوئی گروپ تھا جہاں پر وہ کہیں گیا ہوا تھا اور وہ انوائٹیڈ نہیں تھے، یا کوئی بہت اچھی مہنگی جگہ چھٹیوں پر گیا ہے، یا کوئی کچھ بہت ایکسپینسو خرید رہا ہے. یہ چیزیں بھی تو آج کل بڑی سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہیں. جی، اور ان کے اثرات بھی پھر وہی کہ بچے ڈپریس ہو رہے ہیں، ان کی سیلف اسٹیم سب جا رہی ہے. ہاں، یہ بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا، کیونکہ دیکھیں نا یہ وقت بچوں کی تربیت کے حوالے سے بہت ہی چیلنجنگ ہو چکا ہے. میڈیا نے یعنی جو یہ سوشل کمپیریزن ہے اس کو بالکل ایک نئے اسکیل پہ پہنچا دیا ہے. اگر بچیوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو بچیوں کو ایک وہ پیئر اپیئرنس کلچر جو آ گیا ہے کہ بس لکس ان کی ویٹ ہونے چاہیے، تو بچیاں کچھ کھاتی نہیں ہیں. وہ ایک یہ کاسمیٹک سرجری مارکیٹ میں اس وجہ سے اتنی وہ ان ہو چکی ہے. تو یہ سارا لڑکوں کا یہ ہوتا ہے کہ لڑکوں کو یہ سوشل کمپیریزن کو زیادہ پریشان نہیں کرتا، وہ خوش رہتے ہیں، لڑکیوں کی بنسبت وہ خوش رہتے ہیں، اور ان کا بس ہوتا ہے کہ ہم یعنی
एथलेटिक एबिलिटी या अपनी परफॉर्मेंस हम किस चीज में ज्यादा अच्छी दिखा रहे हैं, स्ट्रेंथ, स्पीड, यानी उन लड़कों को इस तरह वो ये चीज थोड़ा हिट करती है, तो वो हर वक्त फिर उनका ये होता है कि वीडियो गेम्स ही खेलते चले जाते हैं कि कौन कितना स्कोर बना रहा है और कौन कितना परफॉर्म कर रहा है। तो ये सारी चीजें चल रही होती हैं। अच्छा, ये जो सोशल कंपैरिजन की मैं बात बताऊं, इसमें फिर जब ये आपने कहा ना कि बच्चे किसी को देखते हैं कि वो वहां गया हुआ है, वो तो इसी तरह वालिदैन भी देख रहे होते हैं कि फलां ने अपने बच्चे को वहां घुमाया या वहां खिलाया या वहां लेके गया। तो ये एक ऐसी दौड़ है जिसमें हैरानगी की बात है कि वालिदैन भी शामिल हो चुके हैं सोशल कंपैरिजन में। और वो कैसे है कि अब बच्चा कुछ भी किसी भी इंस्टीट्यूट में, अच्छे इंस्टीट्यूट में चला गया तो चलो जी वो भी वालिदैन ने उसको भी अडॉन करने की कोशिश की कि मेरा बेटा या मेरी बेटी यहाँ गई। फिर कोई अचीवमेंट्स आ गई, उसको भी सोशल फीड में डाल दिया। बर्थडे आ गई तो वो भी परफेक्ट थीम, कलर वलर सेट करके माँ बाप ने उसको भी सेलिब्रेट करना और पोस्ट करना अपना फर्ज समझा। यानी वालिदैन भी बच्चों की हर खुशियों को खुद अडॉन करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो खुशी सेलिब्रेट करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन जब हम बच्चों की जो चीजें खालिस्तन बच्चों से बिलोंग कर रही होती हैं, यानी उनकी खुशियां या उनकी कामयाबियां और उनकी नाकामियां, अगर वालिदैन उसको अडॉन करने की कोशिश करेंगे तो जहां बच्चा खुदा ना खास्ता नाकाम होगा तो बच्चा दो तरीके से पिसता है। एक तो उसको ये होता है कि मैं नाकाम हो गया, दूसरा इस गम में मारा जाता है कि मेरे वालिदैन मेरी वजह से डिसअपॉइंट हो गए। तो वो एक डबल मुश्किल में आ जाता है, जिसकी वजह से डिप्रेशन आ जाता है बच्चों के अंदर। जो आपने कहा ना कि वो जो लगाते हैं, ये सारा एक जंगल है, यानी हर चीज एक दूसरे से ऐसे मिली हुई है। और एक और चीज जो हमारे बच्चों के साथ है कि ये एक फोमो जो है ना, फोमो, FOMO, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये जो 1995 के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं इनके लिए एक हकीकत है। इसको सेल्फी जनरेशन कहते हैं जो 1995 के बाद आई है। अब इनका यही फियर होता है कि मतलब हम हर जगह हर मौके पर यानी मौजूद हों हर वक्त। और इसके बारे में माहिरीन क्या कहते हैं कि ये फोमो, ये जो जनरेशन है जेन जी वाली, जेन वाली, इनका डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक बन चुका है। यानी अगर मैं और आप जो हमारे बच्चे हैं, समझो कि इनके अंदर फोमो अंदर आया ही हुआ है, तो हम इनका ये कहना है, सजेस्ट करते हैं कि अपने बच्चों से फोमो के ऊपर वालिदैन को बहुत ही पहले बात कर लेनी चाहिए। यानी इतना पहले कि बच्चा अभी प्री स्कूलर है, उस वक्त ही उससे फोमो पे बात करें कि हमारे लिए हर वक्त हर जगह हर चीज में शामिल होना मुमकिन नहीं होता और ये बिल्कुल ओके है। और अपनी ना पर्सनल इन जो एक्सपीरियंसेस हमारे होते हैं उनसे हम स्टोरी से उनको बताएं कि देखो एक जगह पे मैं इनवाइटेड नहीं थी, मुझे बहुत बुरा लगा था, फिर मैंने अपने आप को समझाया, मैं कैसे मूव ऑन करी। तो ये सारा फिर उनको अपनी उससे समझाएं और बिल्कुल साफ और समझ में आने वाले रीजन यानी बच्चों को सुनने होते हैं। ये अब जो बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, उनको था कि बस ये काम नहीं करना, ये काम क्यों करना या वहां नहीं जाना। उनको रीजन वाज़ेह तौर पे उनके बताएं कि ये क्यों नहीं अब आप वहां पे शामिल हो सकते, क्योंकि हो सकता है कभी कॉस्ट का फैक्टर होता है, हो सकता है कभी ट्रांसपोर्टेशन का इशू हो या कोई और बड़ी कमिटमेंट हो, कहीं पे वहां जाना हो। तो ये सारा ही इनको समझाएं और फिर बच्चा उसके बाद भी डिसअपॉइंट होगा, उसका दिल दुखेगा। वालिदैन को उसके दिल के दुखने को समझना है कि उसका दिल क्यों दुख रहा है और उसमें बस यही उसको उसके साथ मिलके चले। अच्छा, एक चीज और जो बहुत अहम है इसके अंदर कि हम अपने बच्चों को ना अल्लाह से भी यहाँ जोड़े। मुझे लगता है कि वो जो एक मिसाल थी ना कि एक दरख्त पे जब वो बिजली गिर रही थी और नीचे ग्रुप था लोगों का, तो उसमें से एक शख्स को निकाल के बाहर करते गए कि जो ज्यादा गुनाहगार है उसके ऊपर बिजली गिरेगी, वो मरेगा, बाकी बच जाएंगे तो शायद अल्लाह। तो जब आखिरी फर्द जब बाहर निकल रहा होगा तो उसके अंदर कितना खौफ होगा, कितनी शर्मिंदगी होगी, कितना दुख होगा। लेकिन अल्लाह ने, हाँ जी, तो लेकिन अल्लाह ने उसी को ही बचाना था, जिसको अलग किया था उसी को ही बचाना था। तो ये अपने बच्चों को मिसाल देके बताई जा सकती कि बाजुकात हमें जब लोग अकेला छोड़ दें, ये भी अनफॉर्चुनेटली होता है ना कि बच्चों को जानबूझ के इग्नोर किया जाता है। तो अगर लोग हमें अकेला छोड़ दें या हमसे गलती से किसी से हो गया या हम किसी वजह से शामिल नहीं हो सके, तो ये बिल्कुल कोई परेशानी की बात नहीं है। यानी इसमें कोई यकीनन अल्लाह की तरफ से कोई हिकमत है, कोई भलाई है। तो फिर भी अगर हमें लगे कि हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत अफेक्ट हो रहे हैं यानी इस सोशल कंपैरिजन से, इन चीजों को देख देख के नेट पे, तो फिर आप उनको वो कर दीजिए, थोड़ा सा टाइम 10-10 मिनट करके उनका कम करना शुरू कर दीजिए। इससे भी फर्क पड़ जाता है इन चीजों पे। अच्छा, एक पॉइंट जो रेलिवेंट है इससे, वो है सेल्फ स्टीम, यानी किस तरह बच्चों की गिरती है।
کون سے بچے زیادہ متاثر ہوتے ہیں؟ جن کی سیلف اسٹیم پہلے ہی ہالو ہوتی ہے، انہیں کی گر جاتی ہے. یعنی اگر ہمارے ہاں کیا طریقہ بن چکا ہے کہ بچے نے کوئی کارکردگی تو دکھائی نہیں ہے، لیکن ماں باپ اس کے اندر نا ایک تعریف کا ایک پھونک بھر دیتے ہیں، جیسے غبارے میں پھونک بھری. اب وہ جب پھونک نکلتی ہے تو غبارہ بیچ میں ڈی فلیٹ ہو جاتا ہے، اس غبارے کے اندر کچھ نہیں ہوتا. تو جب بچوں کی بلا وجہ تعریفیں کی جاتی ہیں نا کہ تم بہت اسپیشل ہو، تم بہت ایکسیلنٹ ہو، تو یہ جو رویہ ہوتا ہے یہ بچوں کے اندر ایک کھوکھلی قسم کی سیلف اسٹیم کو بلڈ اپ کر دیتا ہے، اور بچوں کو نا ایڈکشن ہو جاتی ہے کہ ہماری بس تعریف کی جاتی ہے. اور ایسے بچے نیٹ پہ زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں، کیونکہ نیٹ پہ تو ان کو ایسے بیسیوں مل جائیں گے جو ان کی کسی بھی پوسٹ کو بلا وجہ لائک کرتے چلے جائیں گے، اور بچے اس سے خامخواہ اٹیچ ہوتے چلے جائیں گے. ہو سکتا ہے کچھ ایسی چیزیں بھی شیئر کر لیں جو ان اپروپریٹ ہوں. تو اب کتنے کیسز آتے ہیں کہ وہ بچیوں کی تصویریں چلیں گی بھی کیسے چلیں گی، کیونکہ ان کو تعریف سننے کی عادت تھی، وہ کہیں سے کہیں بات نکل سکتی ہے نا. تو ایسے لوگوں کی یعنی جو سیلف اسٹیم ہوتی ہے، جو بالکل کھوکھلی ماں باپ نے بچپن میں بلا وجہ کی تعریفیں کر کے بنائی ہوتی ہیں، وہ تو ایک چھوٹا سا مین کمنٹ ان کو ملتا ہے تو بس اسی پہ ہی ٹوٹ جاتی ہے. جی، اور کبھی کبھار تو یہ سیلف اسٹیم اس قدر ہولو ہو جاتی ہے کہ کوئی چیز کا کوئی کامنٹ کا نہ ہونا بھی اس کو متاثر کر دیتی ہے کہ کسی نے ہماری فوٹو کو لائک نہیں کیا یا ہمیں گروپ چیٹ کے اندر انوائٹ نہیں کیا. اور یہی ہولو سیلف اسٹیم ہے جو میرا خیال ہے پھر ایک نارسسسٹک بیہیویئر میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، جو ہم آج کل کے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر دوسروں کی خیالات کو سمجھنے کا یا ایک ایمپتھی یا سمپتھی جو چیزیں ہیں وہ اس کو ان کو فیل ہی نہیں کر پا رہے ہوتے. اور جس وقت وہ اسکرین پر جاتے ہیں وہ کچھ ایسی چیزیں ہوتے ہوئے دیکھتے بھی ہیں اگر کہ کوئی بلی ہو رہا ہے یا کسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو چونکہ ان کو ان کے اندر اس چیز کو سمجھنے کی یا وہ فیلنگز ہی ختم ہو چکی ہوتی ہیں، تو پھر وہ اس چیز کو سمجھ ہی نہیں پاتے. تو بس سارا یہ جو اسکرین اور ٹیکنالوجی جہاں اس کے فائدے ہیں وہاں اس کے جو ہارمفل افیکٹ جو آ رہے ہیں ہمارے بچوں کے اوپر، بچے بہت سیلف فوکسڈ ہو گئے اور احساس سے عاری ہو گئے. یعنی یہ جملہ تو ہر ماں کہے گی نا کہ ان کو اب احساس نہیں ہوتا کسی چیز کا. تو اب یہ ہے کہ وجہ کوئی بھی ہو، بچہ نارسسسٹ ہو، اس کو اپنی تعریف سننے کا شوق ہو، کوئی مسئلہ ہو، اس کو ہم اب جس ٹیکنیک سے ڈیل کریں گے جس سے کہ کوئی فائدہ ہو سکے ان ایسے بچوں کو، اسے ہم کہیں گے سی پی آر. سی پی آر مطلب کمپیشن، پیشن اور ریسپانسبلٹی. اچھا، وہاں والدین کو سب سے پہلے جو چیز یاد رکھنی ہے بچوں کو ڈیل کرتے وقت کہ وہ خود رول ماڈل ہے. خود کو نہ بھول جائیں کہ اپنے آپ کو بھولیں اور صرف بچوں کو ٹھیک کرنے چلے ہیں. پہلے وہ خود والدین رول ماڈل بنیں گے. اچھا، والدین کو کیا کرنا ہے کمپیشن میں کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو پرائرٹائز کرنا ہے، اس میں ان کے ساتھ وقت بتانے میں اپنے بچوں کو ہیلپ کریں. پھر رشتہ داروں کے ساتھ جو ہمارے ارد گرد کے افراد، ہمارے دوست ہوتے ہیں، پڑوس ہو گیا، ملازمین ہو گئے، یعنی ان سب کے ساتھ بھی یہ چیز بچوں کو معلوم ہونی چاہیے کہ کوئی خوشی کا موقع آئے یا خدا نہ خواستہ کوئی غم کا موقع آئے، ہمارا گھرانہ ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوگا. پھر خاندان میں کچھ بزرگ ہوتے ہیں، کچھ مریض بھی ہوتے ہیں، کچھ تنہائی کا شکار ہوتے ہیں. اپنے بچوں کو وقتاً فوقتاً ان کے گھر بھیجیں، کہ کوئی چیز دے کے بھی بھیج دیں کسی کو کہ ان کے پاس جائیں، خیریت دریافت کر لیں. بچوں سے کوئی فنڈ اکٹھا کروائیں، کوئی چیریٹی کروائیں، والنٹیئر کروائیں ان کو. یا اچھا، ایک چیز والدین سے نا جو اس کمپیشن کو سکھانے میں یعنی ایک جو غلط رویہ ہو جاتا ہے وہ میں اس کو ڈسکس کرتی ہوں، جس سے کمپیشن ختم ہو جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ ہمارے والدین یعنی بچوں کے بیچ میں مقابلہ کروا دیتے ہیں کہ دیکھتے ہیں جی پہلے کون کمرہ صاف کرتا ہے، دیکھتے ہیں جی پہلے کون کھانا ختم کرتا ہے. یہ جو چیز ہوتی ہے نا یہ بچوں کے اندر کمپیشن ختم کر دیتی ہے، رائولری کو جنم دیتی ہے. بچوں کو نا ہمیشہ انکریج کریں کہ وہ مل کر کاموں کو کیا کریں، یعنی ان کی گروپ ایفرٹ پر ان کو شاباش دے. اور پھر یہ کہ خود مطلب مثال بنے کہ جب بچہ آپ کے پاس کوئی بات کرنے آتا ہے، چھوٹا یا بڑا، والدین اپنی ہر چیز چھوڑ کے مکمل توجہ کے ساتھ بچے کے ساتھ وہ وقت گزاریں اور اس کی بات کو تسلی سے سنیں. یہ بھی بچوں میں کمپیشن کو نہیں بڑھاتی ہے. تو ہر گھرانہ اپنے بچوں کی ایج کے لحاظ سے اپنے بچوں کو کمپیشن سکھا سکتا ہے. اچھا، دوسری چیز ہے سی پی آر میں پیشن. پیشن کیا ہے کہ ہر وہ کام جو بچہ کرنا پسند کرے اسے اس کام میں انگیج کریں. اب یعنی یہاں بھی یہ یاد رہے کہ یہ والدین کی پسند اور ناپسند کی بات نہیں ہو رہی، اور فائدے نہ غیر فائدے کی بات نہیں ہو رہی. یہ پسند بچے کی پسند کہ بچہ کس چیز کو لائک کرتا ہے، کس چیز کے بارے میں ایکسائٹیڈ ہے، وہ کام اس کو کرنے دیں. کچھ بھی ہو سکتا ہے،
بیکنگ ہے, بچیاں میک اپ کرنا چاہتی ہیں, وہ آئی لائنر والے ٹیوٹوریل ڈالنا چاہتی ہیں, جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ باؤنڈریز کے اندر کوئی چیز ہے تو اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں. اب اس کے اوپر میں ایمفیسس کیوں کروں گی پیشن کے اوپر, کہ یہاں بھی ایک مسٹیک ہو رہی ہے بہت, جس کی وجہ سے گڑبڑ ہو رہی ہے سوسائٹی کے اندر. کیا گڑبڑ ہے جی, کہ ہم نے اپنے ایک اسٹینڈرڈ بینگ اے مسلم اور بینگ اے پاکستانی سیٹ کیے ہوئے ہیں کہ بس یہی اس ایج کا بچہ یہی کام کر سکتا ہے. تو 10 سے 20 سال کا بچہ میڈیا پہ بیٹھا ہوا ہے اور یہ ایک جینڈر گروپ ہے. اسی ایج میں 20 سال کی بچی جو کام کرتی ہے, اب 10 سال کی بچی بھی وہی کام کر رہی ہے, کیونکہ بچے اس کو دیکھ رہے ہیں. ان کو بھی فرق نہیں پتا کہ کیوں میں وہ کام نہیں کر سکتی, لیکن ماں نے ایک اسٹینڈرڈ بنایا ہوا ہے کہ ابھی چونکہ ایج تمہاری ویسی نہیں ہے تو تم یہ کام نہیں کر سکتی. تو بچوں کو عموماً میک اپ کے معاملے میں اس طرح کی چھوٹی موٹی جنگیں ہو جاتی ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ بچی کو تو سمجھ نہیں آیا کہ میری ماں نے مجھے کیوں روکا, کیونکہ ابھی تو وہ اپنے آپ کو ایکسپلور کرنے کے فیز سے گزر رہی ہے نا, کہ میں چاہتی کیا ہوں. وہ تو صرف یہ دیکھ رہی ہے کہ جو زیادہ حسین لگ رہی ہے, ایکسیپٹیڈ ہے سوسائٹی میں, جو زیادہ اٹریکٹیو, مجھے ویسا لگنا ہے. عمر اس کی 13 سال ہے ابھی, تو وہ ویسا کرنے کے چکر میں ماں نے روک دیا ہے. تو ہوتا ہے بچہ نا فرسٹریٹ ہو جاتا ہے اندر ہی اندر, نہ کرے بے شک وہ, لیکن اینگزائٹی بلڈ اپ ہو رہی ہے. کیسے کب خاموشی کے ساتھ یہ اینگزائٹی ڈپریشن میں چلی جاتی ہے یہ پتہ ہی نہیں چلتا. اور بچیوں کے حوالے سے میں خصوصاً یہ بات کروں گی کہ اب اتنے کیسز بچیوں کے ڈپریشن کے آ رہے ہیں. وجہ یہی ہے کہ بچیاں دیکھ کے تھوڑا سا چینج ہو رہی ہیں, ان کے مزاج بدل رہے ہیں, اور مائیں نہیں بدل رہی جو پری انٹرنیٹ دور کی ہیں, وہ نہیں ان کو ڈھیل دے رہی. تو بچیوں میں اینگزائٹی بلڈ اپ ہوتے ہوتے ڈپریشن تک چلی گئی, اور معاملات کافی گمبھیر ہو گئے ہیں. اور جب کبھی سائیکولوجسٹ کے وقت جا کے جب عقدہ کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ایک وقت میں بچی کا کچھ دل تھا کرنے کا, اور ماں نے وہ دل مار دیا اس کو کرنے نہیں دیا تھا. تو اب عقل مندی یہ ہے کہ ہمیں نا تھوڑا سا اپنے اصولوں میں لچک پیدا کر لینی چاہیے. یہ مطلب اللہ معاف کرے, لیکن یہ شاید وہی دور آ چکا کہ جیسے لونڈی اپنے آقا کو جنے گی, کہ ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہوئے, ان کی صحتوں کو دیکھتے ہوئے, فیوچر کو ہمیں کہیں کہیں تھوڑی تھوڑی نرمیاں کرنی پڑ رہی ہیں, یعنی بچوں کو دیکھتے ہوئے کرنی پڑ رہی ہیں. بس یہ خیال ایک مسلمان ماں یہ خیال رکھے, یہ حکمت رکھے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے. یعنی کوئی بیچ کا ایک سیٹ کر دیں. بچوں کو ناخن بڑھانے کا شوق ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ وہ تو پاکیزگی ہے سے اتنا نہ آتی ہو, تو ٹھیک ہے نہ بڑھائیں, آرٹیفیشل نیلز لے دیں, ان کو نیل اینیمل دے دیں, ان کو ڈیز بتا دیں کہ بس انہی دنوں میں وہ کر سکتی ہیں. وہ پیل آف والے آ جاتے ہیں. میک اپ کا یا کوئی خاص ڈریسنگ کا اگر شوق ہے تو ایک خاص اپنی فرینڈس کی محفل میں کر سکتی ہیں, باقی ٹائم تمہیں ابایا باہر ہوگا. یعنی کوئی نہ کوئی باؤنڈریز لڑکوں کے لیے, لڑکیوں کے لیے اس حساب سے سیٹ کی جا سکتی ہیں, کہ جس سے شوق بھی پورے ہو جائیں اور مطلب اللہ بھی ناراض نہ ہو. اچھا, اور جو یہ رسپانسبلٹی کا ایک جو رہ گیا پیشن کے ساتھ, اب یہ رسپانسبلٹی میں بھی ہم رول ماڈلنگ کریں گے. یعنی ہم اپنے بچوں کو واضح کریں گے کہ ہم ذمہ داریوں کو نبھانے میں, اور پھر اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ہم اس سے سیکھنے میں کتنی اس کو اہمیت دیتے ہیں, تاکہ نا اور بچے بھی اپنے اندر یہ کوالٹیاں پیدا کر سکیں. اپنے بچوں کا جیسے آپ نے ایک ٹائم سیٹ کیا ہوا ہے, ایک رول بنایا ہوا ہے کہ اتنے بجے آپ نے ٹیلی فون اپنے موبائل وغیرہ اسکرین وغیرہ لا کے رکھ دینی ہے. بچے نہیں رکھتے, تو یہ ان کی ذمہ داری ہے ایک بچے کی کہ وہ وہاں پہ آ کے رکھے, اور بچے نے اگر وہ نہیں کام کیا تو اس کے جو نتائج ہوں گے وہ اس کو بھگتنے پڑیں گے. تو یہ چیزیں بچوں کے اوپر نا بالکل کلیئر کرنی چاہیے, تو بچے پھر اس سے کافی حد تک ذمہ دارانہ رویہ پھر دکھاتے ہیں انشاءاللہ. تو بہرحال اب یہ ساری جو ہماری جتنی بھی ٹاک ہوئی ہے ابھی تک, کہ ہم نے چھوٹے بچوں کی چیزوں کو دیکھا, ہم نے اس سے تھوڑے بڑے بچوں کی چیزوں کو پاسورڈ لے کے کنٹرول کرنا وہ دیکھا, پھر اس سے بڑے بچے جو جن کے پاسورڈ نہیں لے سکتے, فون نہیں پکڑ سکتے, ہم اس کو کس طریقے سے ان کی سائیکالوجی کو سمجھیں کہ ان کے اندر چل کیا رہا ہے, وہ کیوں irrational بیہیو کر رہا ہے, کس جنگ سے وہ اپنے اندر یعنی اندر جنگ چل رہی ہے اس کے. تو یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے, یعنی جو اب کنکلوڈ میں کروں بات کو, وہ یہ کہ ہمیں اپنے بچوں کے اوپر فوکس کرنا ہے. ہم نے ان کے موبائلوں کے اوپر یا ان کے اکاؤنٹس کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اپنے بچوں کی تربیت پہ فوکس کیجیے. یہ ٹیکنالوجی اب کہیں نہیں جانے والی, یہ مطلب آگے سے آگے اب گرو ہی کر رہی ہے نا, تو ہمیں بس اپنے بچوں کو ہیلپ کرنا ہے کہ وہ اس ٹیکنالوجی کو صحیح طرح سے ہینڈل کرنے والے بن جائیں, تاکہ زندگی کو نا ایک ذمہ دار فرد کی حیثیت سے گزار سکیں. ہیلو,
جی ربا، آپ کے پاس میرا خیال میں کوئی ایک ویب سائٹ کا لنک ہے، وہ شاید آپ شیئر کرنا جی چاہیں جی گے؟ جی جی بالکل، میں یہی کہہ رہی تھی کہ اب جو ساری ہم نے بات رکھی ہے اس میں بہت سارا ایک امپورٹنٹ رول اس بات کا ہے کہ جو مائیں ہیں وہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ جو چیزیں بچے ویو کر رہے ہیں اس میں ان کو وہ اس چیز کا حصہ ہوں کہ وہ بچے کیا چیز ویو کر رہے ہیں یا وہ کس طرح کریں. تو اس کے لیے ایک بہت اچھی یہ ویب سائٹ ہے کامن سینس میڈیا کے نام سے، جس میں آپ دنیا کی اب اس وقت جو نئی چیزیں آ رہی ہیں، مطلب ابھی جو اسپائڈر مین کی مووی آئی ہے یا ابھی ڈزنی کی انکینٹو مووی آئی ہے، اس کے ریویوز اور اس کے اندر اس طرح سے ٹاپک وائز دیا ہوا ہوتا ہے. جیسے آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر پازیٹیو میسیجز کتنے ہیں، اس میں پازیٹیو رول ماڈلس کتنے ہیں، اس میں وائلنس کا کتنا پارٹ ہے، اس میں لینگویج کیا استعمال ہو رہی ہے، اور یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ اس ویب سائٹ کے اندر آپ ریویو اگر ڈالیں گے تو ریویو آپ کو مل جائے گا اس چیز کا. اگر آپ کے بچہ کتابیں پڑھنے کا شوقین ہے تو وہ کون سی کتابیں، ظاہر ہے آپ اس وقت کتاب تو پوری ریڈ کر کے اس کو نہیں دے سکتے، یا وہ کون سی بلاگس کو فالو کر رہا ہے، وہ یوٹیوب چینلز پہ کون سا یوٹیوب چینل فالو کر رہے ہیں. تو یہ ایک ویب سائٹ ہے جس پہ آپ ایٹ لیسٹ اس کے ریویوز ریڈ کر کے آپ کو ایک اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کس ٹاپک کے بارے میں آج کل سوچ رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اور پھر آپ اس سے اس بارے میں بات کر کے اس سے ڈسکس کر سکتے ہیں، اور اسی طرح وہ بچہ پھر ایک اسمارٹلی اپنی اسکرین کو ہینڈل کرنا سیکھ جائے گا. اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ اگر آپ اپنے موبائل پہ جو بھی آپ کے پاس براؤزر ہے اس پہ آپ commonsensmedia.com لکھیں گے تو یہ کونے میں سرکل آپ کو بنا ہوا نظر آ رہا ہے جہاں پر 3 لائنز دی ہوئی ہیں. تو ان 3 لائنز پہ آپ کلک کریں گے تو پھر آپ کے پاس یہ ایک سائٹ کا ڈبہ کھل جاتا ہے جس کے اندر موویز اینڈ ٹی وی ہے، بکس ہیں، ایپس ہے، گیمز ہیں، اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے جو کہ ہے پیرنٹس نیڈ ٹو نو کا، جس کے اندر ایج وائز بھی انہوں نے دیا ہوا ہے کہ کیا کیا چیزیں بچوں کو دیکھنی ہے، بائی ٹاپک بھی دیا ہوا ہے، اور پیرنٹس الٹیمیٹ گائیڈ بھی ہے اس کے اندر، جس میں بہت سارے گیمز ہیں جیسے مائنڈ کرافٹ ہے آج کل، یا پھر یہ اس طرح کے جو فورٹ نائٹ ہے، اس طرح کے گیمز، اور ان گیمز کو میرا بچہ کیوں دیکھ رہا ہے، یا پھر وہ اگر وہ گیم نہیں بھی کھیل رہا ہوتا تو وہ یوٹیوب پہ دوسرے بچوں کو یہ گیم کھیلتے ہوئے کیوں دیکھ رہا ہوتا ہے. ایسے بہت سارے سوالات آئی ایم شیور آپ سب کے ذہن میں آ رہے ہوں گے. تو ظاہر سی بات ہے اس وقت ٹائم ہمارے پاس اس طرح تو نہیں ہے کہ ہم ایک کیونکہ ہر ماں کا ایک الگ الگ سوال ہوگا آئی ایم شیور اپنے ذہن میں، اور اس کے ذہن میں کوئی ٹریگر پوائنٹ ہوگا کہ میرا بچہ کا یہ مسئلہ ہے. تو یہ ایک ویب سائٹ ہے جس کے اندر آپ جا کر آپ کو یہ سارے سوالات کے جوابات مل جائیں گے. اور جیسے بہت سارے بچے ہیں جو آج کل مائنڈ کرافٹ، اگر ان کو مائنڈ کرافٹ بند بھی کرا دیا جاتا ہے تو وہ یوٹیوب دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں جو دوسرے لوگ مائنڈ کرافٹ کھیل رہے ہیں. تو ایسا میرا بچہ کیوں کر رہا ہے، یا وہ اس سے اور کیا کیا سیکھ رہا ہے، یا مائنڈ کرافٹ کھیلتے کیسے ہیں، یا اس پہ اکاؤنٹ کیسے بناتے ہیں، جو ماں جس حد تک ٹائم دے سکتی ہے وہ اس ایپ کو استعمال کر سکتی ہے، اس ویب سائٹ کو، اور پھر وہ اس سے اپنے بچوں کے جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کا ایک پارٹ ہو سکتی ہے. پھر دوسری یہ ایک کتاب ہے جس سے بیسکلی ہم نے اپنا پروگرام پورا ڈرائیو کیا تھا. وہ یہ کتاب کا نام میں آپ لوگوں کو شو کر رہی ہوں، ریزنگ اے اسکرین اسمارٹ کڈ، جس سے یہ پورا پروگرام بھی ہم نے ڈیزائن کیا ہے، جس کے اندر یہ کتاب بالکل یہی بتاتی ہے کہ یہ کتاب آپ کو اس سوال کا جواب تو نہیں دے سکے گی کہ کب موبائل خرید کے دینا ہے، لیکن بہت سارے سوالات کے وہ آپ کا دماغ کو ایٹ لیسٹ کھول دے گی کہ آپ اپنے جو ڈیسیژنز ہیں یا اپنے جو پلانز ہیں اس کو آپ اپنے امپلیمنٹ کرا سکے گھر پر. پھر باقی یہ ٹیک اویز ہیں ہمارے، کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اور یہ ٹیک اویز ہم نے اسی لیے پریزنٹیشن کے اندر ڈال دیے تھے کہ یہ جب پریزنٹیشن آپ لوگوں کو سینڈ کی جائے تو یہ آپ لوگ ریڈ کر لیں. یہ اس کتاب کا ہی پارٹ ہیں جو کہ اس کے اندر ڈال دیے گئے ہیں کہ جب آپ لوگ ان کو ریڈ کریں گے تو یقیناً آپ کو اور آپ کا ذہن کھل جائے گا. جی جزاک اللہ خیر. آپ کا ختم ہوگی بات؟ جی میرا خیال ہے اب ہماری اس میں آپ کو کر لیجیے، میرا خیال ہے، اور اس کے علاوہ تو ہم یہ ٹیک اویز پہ انشاءاللہ سینڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ باقی خیر دونوں بہنوں کا. کوئی سوال ہو کوئی خاص تو پھر وہ ہم لے سکتے ہیں اگر 2 منٹ ہیں، ورنہ تو بعد میں ہی پھر دیکھا جائے گا. نہیں ٹائم پورا ہو گیا ہے، 15 منٹ ہو گئے. تو انشاءاللہ اگر بہنوں کے کوئی بھی سوالات ہیں تو وہ گروپ پہ بھیج دیں اور پھر ان کے جوابات دے دیے جائیں گے. عظمیٰ بہن اور ربا بہن آپ لوگوں کا بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. اور اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. تو جو کفارہ مجلس کی دعا عظمیٰ بہن آپ پڑھ لیں. ہلو ٹھیک ہے، پھر ہلو میرا خیال ہے دعا پڑھ لیجیے، مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا سر.
جی دعا پڑھے. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیر.